बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमन हाशमी, इस दुआ के साथ कि आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और आज 16 दिसंबर है। सानिहा APS के हवाले से शहर में मुख्तलिफ जगहों पर तकारीब का इनेकाद किया गया है। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मौसम की सूरत हाल सबसे पहले आपको बताएंगे। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 11 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे के करीब 18 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 3 बजे 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 19 डिग्री सेंटीग्रेड और 9 बजे 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब टुडेज इवेंट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास इवेंट है जी, टर्किश रेस्टोरेंट वेन्यू है, उसका मेकअप एग्जीबिशन लगने जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ तरह की वर्कशॉप्स होंगी और मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको वहाँ पर दी जाएंगी। दूसरा हमारे पास है जी रोटी टक्कर फूड एंड फन गाला, और इसका जो आपको बताते चलें कि इसमें मुख्तलिफ तरह के खाने और यूनिक फूड फन फेस्टिवल जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है। जनरल पब्लिक के लिए टाइमिंग है 12 बजे। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी ऑरेंज ट्रेन पैकेज के हवाले से है। पैकेज 2 का ठेका दोबारा देने की इजाज़त तलब कर ली गई है। ट्रैफिक जैम से मुतालिक मालूमात के लिए मैसेज सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया गया। कादिर तोपाश चौक से अड्डा प्लॉट तक ऑपरेशन, 50 गैर कानूनी इमारतें सील कर दी गई। और आखिरी टॉप स्टोरी है हमारी, महंगी बिजली गैस नामंजूर, सनतों को कब्रिस्तान बनाया जा रहा है एप्टमा। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स रिजवान नकवी और दुर्रा नयाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे हम। और आप काफ़ी अरसे से ऑरेंज ट्रेन का जो है वो पूरी कवरेज भी कर रहे हो और हर तरह की रिपोर्टिंग भी सामने आ रही है। अब पैकेज 2 का ठेका दोबारा देने की इजाज़त बकाया जात के मामले पर सिविल कोर्ट फैसला करेगा। ये हाई कोर्ट के रिमार्क्स भी आए हैं, क्या सिनेरियो है इसका? देखिए जी, 1 अक्टूबर से ये मामला चल रहा है। 1 अक्टूबर को LDA ने बाकायदा ये लिखा कि ये जो मकबूल कॉल्सन कंपनी है इसकी रफ्तार ना सुस्त है बल्कि इनका काम भी जो है वो म्यारी नहीं है, जिसकी वजह से हम फौरी तौर पर विड्रॉ करते हैं। विड्रॉ किया गया ठेका विड्रॉ करने के बाद फौरी तौर पे कोई 92 करोड़ की बैंक गारंटियाँ परफॉर्मेंस गारंटियाँ इनकी जब्त कर ली गई। उसके बाद ये हाई कोर्ट में चले गए जी कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इनकी मशीनरी, इनकी कास्टिंग यार्ड, वर्किंग एरियाज़ वो सब जो हैं वो सील कर दिए गए हैं और उसकी कस्टडी LDA ने खुद ले ली है, इनको बाहर निकाल दिया है। एक तो इनका ये पॉइंट था। दूसरा इनका ये पॉइंट था कि जो 92 करोड़ रुपए इनकी परफॉर्मेंस गारंटी जब्त की गई है वो नाजायज़ है, वो इनको वापस की जाए, उसमें जो मामला हैं वो तय किए जाए। तीसरी कोई 8 अरब के करीब अब तक ये वसूल कर चुके हैं LDA से, उसमें कोई बकाया जात थे, कोई बैलेंस था, वो उसको जो है वो तय करना था। तो इसमें बात वही हुई जो पहले दिन से एक असूली बात की जा रही थी कि भाई आप एक ऑर्बिट्रेशन की तरफ जाएं, एक मसालियत की तरफ जाएं और देखें जितने पैसे बनते हैं लें, जितने पैसे आपने देने हैं इदारे के आप दें, बात ख़त्म करें। और हर वो मशीनरी, हर वो वर्किंग एरिया जो किसी प्रोजेक्ट में होता है वो प्रोजेक्ट और तरक्याती इदारे की डिस्पोजल और उसके कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो बात फिर वही आएगी कि ये चीज़ें उनको 2 महीने जो इन्होंने ज़ाया किए हैं अदालती उसमें जाकर, तो वो 2 महीने का तो कोई नीमुल बदल नहीं है और प्रोजेक्ट जो है वो लेट हो गया है। और फिर जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट लेट होता जा रहा है, जो मुल्तान रोड के रेजिडेंट हैं या जो राहगीर हैं जो रोज़ाना वहाँ से गुजरते हैं उनको नफसियाती मरीज बना दिया गया है। वो बेचारे लोग जो कि वहाँ के रिहायशी हैं, रोज़ाना उन्हें कई घंटे वहाँ पे जो है वो ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। और अगर कोई भूल से जो है वो मुल्तान रोड पे चढ़ जाए मुसाफिर, तो फिर उसको जो है वो ये यकीन नहीं होता कि वो अपनी मंजिल पे पहुंच भी सकेगा या नहीं। घंटों वहाँ जैम रहता है। जो शहर का जो एक ओवरऑल मसला है तजावज़ात, ये पहले ये मसला था मुल्तान रोड पे, उसके बाद जब से ये काम शुरू हुआ
تو پیکج 2 کا کام جتنا ڈیلے ہوا، یہ 300 سے زائد غالباً دن اس کو بیت چکے ہیں ایسے ہی، تو 300 سے زائد دن انہیں دیے گئے تھے کہ اس دورانیے کے اندر مقبول کالسن جو ہے اپنا کام مکمل کرے گا۔ ان کے وکیل نے کل یہی پلی لی جس میں انہوں نے کہا کہ جی گورنمنٹ کی جانب سے، حکومت پنجاب کی جانب سے کام میں اضافہ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے یہ تاخیر ہوئی، جبکہ یہ کام سست رفتاری سے ہی جاری تھا اور لوگوں کو بڑی اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ پیکج 2 میں کون کون سے علاقے شامل ہیں، کون سا جی بالکل، اگر آپ چبرجی سے سٹارٹ کریں اپ ٹورڈز ملتان روڈ کی طرف، تو سب سے پہلے چبرجی، پھر آگے TNT کوارٹرز، اس کے بعد سمن آباد موڑ، سمن آباد موڑ سے آگے آپ جائیں آپ کا آ جاتا ہے کھاڑک سٹاپ، کھاڑک سٹاپ سے آگے ملتان روڈ، ملتان روڈ سے ٹھوکر سے کراس کرتے ہیں، رائیونڈ چڑھتے ہیں تو علی ٹاؤن تک یہ آپ کا 13 کلومیٹر بنتا ہے جو اس پورے پیچ میں آتا ہے۔ اب رضوان حکمی شاہ صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ بالکل آپ کے پاس رستے جو ہیں، کئی جگہوں پہ تو رستے ہیں ہی نہیں، کئی جگہوں پہ آپ کو کھارک سے آگے جا کے آپ کو لیفٹ سائڈ پہ اقبال ٹاؤن کے اندر اترنا پڑتا ہے، اور اقبال ٹاؤن کے اندر اتر کے آگے سبزی منڈی سے دوبارہ وادت روڈ پہ جتنی دیر یہ کیس چل رہا تھا اتنی دیر کام وہاں پر رکا ہوا تھا یا کام؟ دیکھیں جی، ہائی کورٹ کی حکم تھا کہ کام ابھی نہ کیا جائے، اور نیا کنٹریکٹر جس کو ZKB کو ریلائبل کو دیا جا چکا ہے یہ ٹھیکہ 22 دن بعد ہی دے دیا گیا تھا، تقریباً 22 اکتوبر کو یہ ٹھیکہ ایوارڈ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ہائی کورٹ کے حکم کا فیصلہ آنے کے بعد اب یہ کام دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے، کرے گی وہی کمپنی جس کو دوبارہ ہوا ہے، لیکن فیصلہ یہ تھا کہ آپ ایک کم از کم بیک فلنگ کریں، آپ روڈ کو ریسٹور کریں، آپ جتنے آپ نے گڑھے کھودے ہیں ان میں مٹی پر کر کے رستے کھولیں، جہاں پہ ڈائیورجنز ہیں ان کو بحال کریں۔ جب آپ نے پائلنگ کر لی، زمین دوز آپ نے پائلیں بنا لیں اور آپ کی پائلنگ جو ہے وہ اب پلر کی صورت میں اوپر آ گئی ہے، تو نیچے رستے کلیئر ہو جانے چاہیے، جس طرح شالامار میں ہوا، جس طرح GT روڈ پہ ہوا، باغبان پورا پہ ہوا، جس طرح تعمیرات مکمل ہوتی جا رہی تھی، وہ سائیڈ روڈز جو ہیں اس کو بھی کمپلیٹ کرتے جا رہے تھے تاکہ ٹریفک کا نظام جو ہے وہ بھی آن گوئنگ رہے۔ اب بقایا جات کے لیے معاملہ سول کورٹ میں چلا گیا، تو کیا یہ امپیکٹ تو نہیں ڈالے گا دوبارہ سے کام شروع کرنے پر؟ آپ دیکھیں یہ پہلے بھی سول کورٹ میں تھا، سول کورٹ سے یہ ہائی کورٹ میں آئے، اب دوبارہ سول کورٹ میں چلے گئے، تو اب میرا خیال ہے کہ دوبارہ تو قانون کے مطابق نہیں ہو سکتا کہ اگر دوبارہ یہ یعنی کہ یہ بقایا جات کا دینے اور لینے کا جو معاملہ ہے کورٹ کے فیصلے تک انتظار تو نہیں کرنا پڑے گا، ان کو ایک مصالحتی کے طور پر، آربیٹریشن کے طور پر ان کو یہ طے کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں، اور یہی عدالت نے بڑا میرا خیال مناسب فیصلہ انہوں نے دیا کہ بالکل۔ اچھا، اوور آل اگر اس کی بات کی جائے اورنج ٹرین منصوبے کی، تو کتنا ٹائم لگے گا اس کو مکمل ہونے میں؟ کیا جو حکومت سوچ رہی ہے کہ 2018 تک اسے کمپلیٹ کر لیا جائے گا، یہ مکمل ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، 18 اکتوبر 2015 میں یہ کام تقریباً سٹارٹ ہوا تھا، اس کے مطابق یہ دسمبر تک یہ 2016 ہے اس میں ختم ہو جانا تھا، لیکن اب اس میں اتنی پرابلمز ہیں کہ اس کا سول ورک اب نہیں ختم ہو پا رہا، اور مجھے یہ ایک لگ رہا ہے کہ یہ 2017 کے بھی آخر میں جا کے کہیں یہ سول ورک کمپلیٹ ہوگا۔ کنٹریکٹ تو یہ کہتا ہے کہ آپ دسمبر 2016 میں سول ورک کمپلیٹ کر کے چائنیز کو آپ ہینڈ اوور کریں تاکہ وہ الیکٹریکل میکینیکل ورک اپنا سٹارٹ کریں، اس میں بھی 13 سے 14 ماہ درکار ان کو ہوں گے، تو کل ملا کے یہ 26 ماہ سے زائد کا یہ کنٹریکٹ تھا، تو میرا نہیں خیال، اور اب حقائق بھی یہی ہے کہ یہ 26 ماہ میں ہوتا۔ اس میں جو سیمل غیر معمولی ڈیلے ہوا اس میں ایک تو گورنمنٹ کی جو لیک آف پلاننگ ہے، ویسے کہ جو تاریخی عمارتیں تھیں پہ جو کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد کام رک گیا، حکومت نے اس پہ پلاننگ نہیں کی کہ جو تاریخی عمارتوں کے قریب سے جب کوئی بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے اس پہ جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان پہ جو ہے عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے حکومت کو چاہیے تھا کہ پہلے سوچتے، پھر عوام کے ٹیکسز سے جمع کیا ہوا پیسہ جو ہے وہ آپ نے اس طرح بے دردی کے ساتھ لٹایا، اور اس کے بعد جتنا بھی اس پہ کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے، درین آپ اس پہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ روزانہ اس کی کاسٹ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ سارا بھی خمیازہ جو ہے وہ پنجاب کے عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ آپ کو لون تو دے رہے ہیں، لیکن اگر اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے تو پھر آپ انٹرنلی لون لینے پر مجبور ہوتے ہیں، پھر وہ بھی ایڈ آن ہو جاتا ہے، پھر اس کا سود دیتے ہیں، اس کا انٹرسٹ وہ الگ سے ایڈ آن ہو جاتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ اگلی ٹاپ سٹوری ہے ہماری، ٹریفک جام سے متعلق معلومات کے لیے اب میسج سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل راستہ FM بھی ہے جس کے تھرو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کون سی روڈز پہ جو ہے وہ اس وقت پریشر جا رہا ہے ٹریفک کا۔ اب جو ہے وہ SMS سروس بھی شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے کہ اب آپ گھر سے نکلنے سے پہلے SMS کر کے اپنی روڈز کو جو ہے وہ کلیئر چیک کر سکتے ہیں۔ جی رضوان صاحب۔ سیمل، شاید اس سے زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر SMS سروس شروع کرنا چلیں، بڑی اچھی بات ہے، لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس کے مطابق پلاننگ کر لیں کہ ہم نے کس راستے سے جانا ہے جی، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ صحیح طرح سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں اور وہ ٹریپ کرنے کی مینٹیلٹی سے نکل کے صحیح معنوں میں جو ہے وہ روڈز پہ کھڑے ہوں،
تو شاید یہ ٹریفک جیم کا مسئلہ جو ہے اس پہ کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. میسج سروس کی شاید نوبت ہی نہ آئے. لیکن جن روڈز پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے ان کے لیے بڑی اچھی سروس ہے یہ. اس کو ساری چیزیں جو ہیں وہ آٹومیشن کی طرف جا رہی ہیں, تو یہ بڑا اچھا ہے. لیکن بہت سی جگہوں پر وارڈنس کا قصور نہیں بھی ہوتا. یو کی ناٹ بلیم آلویز کہ وہ جو وارڈنس ہیں ان کی مینجمنٹ خراب ہے, کیونکہ شہر میں پیچھے سے 4 رویا سڑک آ رہی ہے, آگے باٹل نیکس بن رہی ہیں, آپ کو نہیں سمجھ یا احتجاج ہو رہا ہے تو اس میں بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے, پروٹیسٹ کا کلچر بہت بڑھتا جا رہا ہے, اس سے ٹریفک جام ہو جاتی ہے. تو ایک اچھا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ گھر سے نکلنے سے پہلے اس سڑک کا ایک کوڈ بنایا جائے گا, وہ کوڈ آپ SMS کے ذریعے بھیجیں, آپ کو اس کی پوری ڈیٹیلز آ جائیں گی. لیکن دین اگین یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ بھی ہو جائے گا کہ آپ کو سڑکوں کے کوڈ پتہ ہوں یا نہ پتہ ہوں, آپ کس طرح سے معلومات لے سکو گے. جی درنیاب, آپ بالکل. میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس پہ 2 پہلو ہیں کہ اگر تو جس طرح آپ نے بات کی کہ ایمرجنسی ہو گئی ہے, روڈ کلوز ہو گیا ہے, کوئی ٹرک الٹ گیا ہے, کوئی ڈمپر کھڑا ہو گیا ہے, رستہ بلاک ہے, آپ کا انڈر پاس بند ہو گیا ہے, آپ کے احتجاج چل رہے ہیں, تو بہت اچھی سروس ہے. لیکن ٹریفک پولیس کا یہ کام تو نہیں کہ وہ روڈ بند کرنے کی جو ہے نا وہ آگاہیاں دیتی پھرے. ٹریفک پولیس کا کام ہے کہ وہ روڈ کھلے رہنے کی, کشادہ ہونے کی, صاف ہونے کی, ٹریفک کو رواں رکھنے کی خوشخبری دے عوام کو. ان کو بتایا کہ جی بالکل یہ سب ہمارے اب آپ کے لیے کھل گیا. آئی تھنک جب آپ SMS کریں گے اور اگر روڈ بلاک نہیں ہوگی تو بھی آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا کہ یہاں پر ٹریفک جو ہے وہ تو بالکل یہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو ڈیمورلائز بھی کرتے ہیں آپ کی فورس کو, کہ بھئی آپ خود ہی بتانا شروع. نوٹس کی ہوگی ٹریفک وارڈنز جو ہیں, آپ ظہور لائی روڈ سے گزر رہی ہیں یا دیگر شاہراہوں پہ, جہاں پہ جو مال روڈ ہے یا باقی ایسی روڈز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, وہاں پہ تو ٹریفک وارڈنز صحیح ڈیوٹی کرتے ہیں. جبکہ ظہور لائی روڈ کی اگر بالخصوص بات کی جائے تو ٹریفک وارڈنز جو ہیں مین سگنل سے ہٹ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ کوئی بندہ وائلیشن کر کے آئے اور ہم اس کو ٹریپ کر لیں, پکڑ لیں. بالکل. تو اس مینٹیلٹی سے, اس مائنڈ سیٹ سے باہر آنا ہوگا تاکہ جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں رہے گی. جب ای چالان ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر چاہے وارڈن آگے 10 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو یا بالکل اشارے کے اوپر کھڑا ہو, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ آپ نے اگر اشارہ توڑا تو وارڈن کچھ نہیں کرے گا. آپ کا جو وہ کیمرہ کے ذریعے چالان ہوا ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے گھر پہ آئے گا. میں نے پہلے بھی مسئلہ بتایا کہ لاہور کی ٹریفک ایک بہت بڑا اہم پہلو ہے جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. ہمارے پاس اب روڈز کی وہ گنجائش نہیں رہی, بہت سے روڈز بند ہو گئے, سب کچھ ہو گئے, ہم ٹریفک کو سگنل کے تھرو چلا ہی نہیں پاتے. ہمارے سامنے ٹریفک وارڈن جو ہیں وہ مینول کرتے ہیں مجبوراً, اور جب وہ ٹریفک کو مینول کرتے ہیں, سگنل بند کر دیتے ہیں, پھر وہ اس کو مینولی چلاتے ہیں تو ٹریفک کھلتی ہے. آپ ہماری تو وہ کیپیسٹی ہی نہیں. ہمارے ہی شہر میں, شہر لاہور میں ہی اگر آپ ایک ایسے علاقے کی بات کریں, میں کینٹ کی بات کر رہی ہوں, جہاں پر سگنلز جو ہیں وہ کچھ سیکنڈز کے لیے یا کچھ منٹس کے لیے وہ کھلتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں, جو نمبرنگ کی ہوئی ہے ان کو کہ ٹائمر سیٹ کیے ہوئے ہیں. سو اس سے تو ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے. لیکن ہم نے تو اسٹڈی ہی نہیں کی بڑے عرصے سے, ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہم 4 سال پہلے سوچا تھا کہ بھئی FC کالج پہ ہم نے 10 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ یا 1 منٹ کا ڈسٹنس دینا ہے, تو ہم 4 سال بعد وہیں کھڑے ہیں. حالانکہ 4 سالوں میں گاڑیاں 2 سے 3 سے 4 سے ضرب دے کے وہاں پہ پہنچ گئی ہیں. تو ہمیں یہ اسٹڈی کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اب ہمیں ریوائز کرنا چاہیے کہ ہم نے ٹریفک کاؤنٹ سگنلز پہ کتنے منٹ سیکنڈز جو ہیں. لیکن آئی تھنک اگر میں ایز اے ٹریولر میں اگر جاننا چاہ رہی ہوں کہ مجھے کہیں کسی جگہ پر پہنچنا ہے اور مجھے وہ کوڈ پتہ ہے اس روڈ کا, تو میں اس کو اگر SMS کروں گی تو میرے لیے وہ بلیسنگ ہوگی. کیونکہ اگر جو مین روڈ ہے, جہاں جو مین روٹ ہے جو میں نے لینا ہے, وہاں پر ٹریفک بلاک ہے یا وہاں پر ٹریفک سست ہے, تو میں آلٹرنیٹ روٹ لے لوں گی. تو کم از کم اس پریشر کا حصہ بھی نہیں میں بنوں گی, ایڈ آن کرنے میں پریشر, اور میں اپنی منزل پر بھی. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ نہر پہ جا رہی ہیں اور پنجاب یونیورسٹی سے آنورڈ جو ہے ٹھوکر بند ہوگی روڈ, تو آپ کیا پورا شہر جو ہے وہ آلٹرنیٹ روٹ پہ نکل جائے گا اور وہ جا کے جو آپ ادھر بھی اسی طرح سے سارا ٹریفک جام ہو جائے گا. تو یہ بھی تو ایک سوال ہے. اس پہ جو ہے وہ میرے خیال سے اب اس پہ بھی کام کرنا پڑے گا. لیکن ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آ رہی, جو باہری دنیا میں بھی ہوتا ہے اور جو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, اس میں گوگل میپ کا اگر آپ یوزیج اپنے اس تمام ٹیکنالوجی کے ساتھ ایڈ آن کر لیں تو وہ بہت انٹرسٹنگ ہو جائے گا, کیونکہ وہ ایکچولی پورا روٹ بھی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے, اور اگر ٹریفک جام ہو تو وہ آپ کو آلٹرنیٹ روٹس بتانا شروع اور جس میں آپ پوسٹ کوڈ اس میں کرتے ہیں, آپ اس کو باہر کے ملک میں لندن یا کہیں پہ اس کو ٹم ٹم کہتے ہیں. اگر آپ ٹم ٹم میں پوسٹ کوڈ ڈالتے ہیں تو آپ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن اسی طرح اگر ہم پاکستان میں دیکھیں, اگر اسی پوسٹ کوڈ کی بجائے ہم روڈ کوڈ ڈالیں تو ہمیں اس سروس کو مزید ایکسپینڈ اور اچھے طریقے سے چلانے میں استعمال کرنے میں مدد بھی ملے گی. اور میرے خیال سے یہ زیادہ ہیلپ فل ہوگا, کیونکہ اس میں ایک آپشن بھی آتی ہے کہ اگر ٹریفک جام ہے تو وہ آپ کو ریڈ روڈ دکھانا شروع کر دے گا, سو یو وڈ نو کہ آگے سے ٹریفک بند ہے, اور آپ کو آپشن دینا شروع کرتا ہے, آپشن کہ آپ اس روٹ پر بھی جا سکتے ہیں, اس روٹ پر بھی. سو دیٹ ول بی مور انٹرسٹنگ. اینڈ آئی تھنک اب ضرورت آ گئی ہے کہ شہر جو میٹروپولیٹن اور پھیلتا ہی جا رہا ہے, ٹریفک بڑھتی جا رہی ہے, اس میں میسیجز سروس جو آغاز کیا خوش آئند ہے, لیکن اگر اس کو مزید بہتر کیا جائے اور ٹیکنالوجی کو ایڈ آن کر لیا جائے, یا
सोशल मीडिया को इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए कि आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपडेट्स डाल सकते हैं, और ये बड़ा ज़रूरी हो गया क्योंकि अब आपको शायद आइडिया ना हो कि ठोकर से हम डॉक्टर हॉस्पिटल तक और आगे ये चुबुचा फाटक तक ये सब ट्रैफिक बंद करने जा रहे हैं क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने लगी है और इसकी वाइडनिंग होने लगी है, तो उसका अल्टरनेट रूट प्लान में भी बहुत दबाव आएगा शहर में। बिल्कुल सही। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलेंगे और दुर्नायाब आप ही की अगली खबर है। एलजी की तरफ से ऑपरेशन किया जा रहा है, ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। कादिर तोपा चौक से अड्डा प्लॉट तक ऑपरेशन हुआ, 50 गैर कानूनी इमारतों को ताले लगा दिए। जी देखिए जी, ये तो एक अच्छी एफर्ट है, लेकिन ये देर से क्यों हुई? ये हुआ ये कि वज़ीर आला पंजाब कुछ अर्सा कबल जो है वो इस रूट पे गए। ये नया ऑल्टरनेट रूट बना है, कादिर तोपास चौक से वेलेंशिया से राइट होता है और राइट होके फिर थ्रू आउट द वे ये आगे लेक सिटी और लेक सिटी से होता हुआ अड्डा प्लाट तक जाता है। अब ये देखिए, जब ये बन रहा था रूट, उस दौरान बहुत सारे लोगों ने, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं ना, फ़ायदा उठाते हैं और फटाफट 2-3 कमरे बनाए और कमरा बना के ऑफिस शीशा आगे लगा के उन्होंने रियल स्टेट का ऑफिस बना लिया। अब ये जो कल 50 से ज़ायद इमारतें सील हुई हैं, इस पर एक एक कमरे पर एक एक दुकान के कम से कम 30 से 40 तो रियल स्टेट के ऑफिस हैं जिनके हमने नाम भी दिए हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी हैं जो कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। अब यहाँ पे इससे पहले बिल्डिंग बायलाज मौजूद तो थे, लेकिन सड़क नहीं थी, खेत थे, पैलियां थी, तो वहाँ पे उस हवाले से कोई कानून नहीं नाफिज किया जा सकता था। अब जब ये कानून नाफिज करने जा रहे हैं तो उस कानून नाफिज होने से पहले जो हमारे अपॉर्चुनिस्ट साथी हैं उन्होंने पहले फ़ायदा उठा के वहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं ताकि वो बाद में क्लेम करें जी हम तो बहुत पहले से बैठे थे तो हम पे ये कानून लागू नहीं होता। अब नुकसान इसका ये होगा कि अगर आप अल्टरनेट रूट पे कमर्शलाइजेशन बंद करना चाहेंगे तो आपकी पॉलिसी से पहले तो वो कमरे बन गए, पहले दुकानें बन गई, पहले बिल्डिंगें बन गई, आप उनको किस तरह इस पॉलिसी में लाएंगे? जैसे कहते हैं ना कि जिसने 2 नंबर काम करना होता है उसका दिमाग आगे चल रहा होता है, तो वो हर चीज़ को ध्यान में रख के चलता है। जी रिजवान साहब, आप क्या कहेंगे इसमें? शिमल, आप तमाम टाउन्स में देख लें, स्पेशली अगर दाता गंज बख्श टाउन की बात करें तो एंटी करप्शन में एक FIR भी है इस हवाले से कि 50 से ज़ायद बिल्डिंग्स वहाँ पे जो हैं, उससे ये सैकड़ों में होंगी, लेकिन 50 वो हैं जो कि किसी शहरी ने आइडेंटिफाई की, उसके बाद वहाँ पे FIR हुई। वो टाउन के कोई 27 ऑफिसर्स हैं जो कि यके बाद दीगरे वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई, उसके बाद वो चले गए। तो इसमें शायद एक चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है कि हर वो अफसर जिसके दौर में गैर कानूनी तामीरात हुई हैं उसको भी जो है वो कटहरे में लाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वो कौन इसमें बेनिफिशरी था, किसने इसमें पैसे खाए, क्यों ये गैर कानूनी तामीरात हुई। शहर का सबसे बड़ा जो मसला है वो तजावुज़ात ही हैं, वो गैर कानूनी तामीरात हैं कि इन्हीं गैर कानूनी तामीरात, हाँ ये आर्जी तामीरात हैं या फिर मुस्तकिल हैं, इनकी वजह से ना सिर्फ हमारी सड़कें जो हैं, बड़ी बड़ी कुशादा सड़कें जो हैं वो बिल्कुल तंग पड़ गई हैं और राहगीरों के साथ साथ जो है वो गाड़ियां नहीं गुजर सकती, पैदल वहाँ पे लोग जो हैं उनका गुजरना मुहाल है। तो इस पे एक ग्रैंड ऑपरेशन की और उसके बाद उसका फॉलो अप करने की भी बड़ी जरूरत है। ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, जीरो टॉलरेंस का भी बहुत दफ़ा कहा जाता है, लेकिन क्या इमारतों को सिर्फ सील कर देना ये जीरो टॉलरेंस है? इमारतें दोबारा खुल जाएँ और ये तमाम जितने भी स्टेट डेवलपर्स एंड बिल्डर्स हैं उनकी इसमें काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स जो हैं वो शामिल हैं जिनको सील किया गया है। अब इसमें उन्होंने नक्शा अप्रूव भी नहीं कराया, कमर्शलाइजेशन फीस भी अदा नहीं किया, कमर्शियल नहीं कराया, तो फिर जीरो टॉलरेंस कहाँ पर? तो सिर्फ सील किया गया। जीरो टॉलरेंस तो एक खैर बात की हद तक होती है, लेकिन इसका मकसद बुनियादी तौर पे किसी भी बिल्डिंग को सील करना ये होता है कि वो जो बिल्डिंग है अब वो अपने कागजात लाएगा, फिर वो ये पेश करेगा मालिक है, मालिक होने के बाद उसने कब इसको अप्लाई किया, बिल्डिंग नक्शा नहीं अप्लाई किया, उसकी कमर्शलाइजेशन करवाई नहीं करवाई, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके आता है। बुनियादी तौर पे ऐसे बंदे को जो कानून को फॉलो नहीं कर रहा था उसको घुटनों पे लाना होता है। अगर कानून यानी कि ये फर्स्ट स्टेप है कि आप आकर हमें साबित करें कि ये आपकी इमारत है, आपने इसको कमर्शियल कराया या नहीं कराया। फिर जब वो साबित कर देते हैं और विलिंगनेस शो करते हैं जी कि हम यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं और वो वहाँ पे सेमी कमर्शियल की इजाज़त भी होती है, तो फिर आपको बताया जाता है कि जी आपको सालाना कमर्शियल फीस की मद में आपको पैसे लिए जाएंगे, मुस्तकिल लिए जाएंगे, क्या किया जाएगा। तो बुनियादी तौर पे जिस तरह रिजवान साहब जानते हैं कि नेट आप सर्कल में लाते हैं जो टैक्स दे रहे होते हैं, उसी तरह इलीगल जो ऑफेंडर्स होते हैं उनको आप टैक्स। लेकिन क्या इनको कोई जुर्माना वगैरह भी किया जाता है? क्योंकि बहरहाल तो फर्स्ट टाइम में तो ये लोग मिस कर देते हैं, तो वो नेग्लिजेंस तो है। इनको जुर्माना होगा जब से इन्होंने ये तजावुज़ात कायम की होती हैं, बिल्डिंग्स कायम की होती हैं, और अब तक जो आपका बिल्डिंग पीरियड होता है उसका भी फाइन पड़ता है। उसके बाद ये कमर्शलाइजेशन या रेगुलर नक्शा जमा कराते हैं,
اس کا بھی فائن پڑتا ہے. پھر نقشے کے مطابق جو بلڈنگز نہیں بنی ہوتی اس کا بھی فائن پڑتا ہے. یہ تو وہ آئیڈیل قانون ہے, اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو تو ہو, لیکن بہت ساری چیزوں سے پھر ہمارے سارے دوست آپ کیا کہیں گے اس پر؟ مطلب اب 50 سے زیادہ غیر قانونی عمارتوں کو کل تالے لگے ہیں, اب پورا پروسیس سے گزرے گا, اور یہ بڑے عرصے سے یہ آپریشن چل رہا ہے, یہ کوئی پہلی کارروائی نہیں تھی کل LDA کی, اور یہ کافی دیر سے اس تمام علاقے کو ڈرائیو ان سائٹ کو کلیئر بھی کیا جا رہا ہے, اور وہاں پہ دیکھا بھی جا رہا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات اگر ہیں تو ان کو مسمار کر دیا جائے, یا اگر وہ کچھ کانفلکٹ ہے تو اس کو سیل کر دیا جاتا ہے اور پھر ان سے ثبوت مانگے جاتے ہیں. شیمل, آپ دیکھیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں یہ کے بعد دیگرے, آپ دیکھتی ہیں یا ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ مختلف ہمارے رپورٹرز جو ہیں رپورٹ بھی کرتے ہیں. سٹی 42 نے ایک باقاعدہ کیمپین بھی لانچ کی تھی جس میں غیر قانونی جو پارکنگ سٹینڈز تھے یا غیر قانونی تعمیرات تھیں ان کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ایک باقاعدہ کیمپین ہوئی تھی. اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وقتی طور پہ آپریشنز ہوتے بھی ہیں, وہ ہائی لائٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کا فالو اپ نہیں رکھا جاتا. تمام محکمے اسی ڈگر پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ سینسیشنل ایلیمنٹ کریٹ کرنے کے لیے یا اوپر اپنے اعلیٰ افسران کو خوش کرنے کے لیے یا وزیر اعلیٰ پنجاب کو خوش کرنے کے لیے ایکشن کرتے ہیں, اس کی پروجیکشن ہو جاتی ہے, اس کے بعد اس کا فالو اپ نہیں کیا جاتا. وہی انکروچرز جو ہیں دوبارہ سے انکروچمنٹ کر لیتے ہیں اور اس کے آپریشن کے کچھ عرصہ بعد ہی وہی چیزیں اسی طرح آ جاتی ہیں اور وہ اسی طرح سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ چھوٹی سے چھوٹی اگر بات کریں تو جو ریڑھی بان کھڑے ہوتے ہیں سڑکوں پہ قبضہ کر کے, بڑی بڑی شاہراہیں جو ہیں ان کو وہ محدود کر دیتے ہیں, وہاں سے راہگیر بھی مشکل سے گزرتے ہیں. تو جیسے ہی ان کے خلاف کوئی آپریشن ہوتا ہے وہ اس سے 2-3 دن کے بعد دوبارہ سے وہاں پہ آ جاتے ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی, وہ پولیٹیسائز بھی ہو جاتا ہے وہ آپریشن. لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا فالو اپ ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کو پروسیس کیا جاتا ہے. اگلی خبر عرفان ملک کی خبر ہے. 15 کا پرانا سسٹم ختم کر دیا گیا ہے اور اب نئے سسٹم کے تحت ایمرجنسی کال سسٹم پولیس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر منتقل کیا گیا ہے. ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ کافی حد تک انوالو کیا جا رہا ہے. سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت بھی شہر بھر میں جو کیمراز لگ رہے ہیں, اب ایمرجنسی کالز جو آیا کریں گی اس کو بھی اس سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں جی, بہت اچھا عمل ہے, اور سیف سٹی میں سمجھتا ہوں کہ سیف سٹی نے جتنا اچھا رزلٹ ابھی تک دیا ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اس سے قبل کبھی بھی ایسے کیمراز ایسی ٹیکنالوجیز کا استعمال نہیں کیا گیا. لیکن اس کا 100% امپلیمنٹیشن تو خیر 2017 کے مڈ میں کہیں جا کے ہو سکے گا. ابھی تو سول ڈویژن ہے, سٹی ڈویژن ہے, اس کو ابتدائی طور پہ انہوں نے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت سٹارٹ کیا ہے. ابھی سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ بھی ایک آ رہا ہے کہ آپ مال روڈ, جیل روڈ, فیروز پور روڈ, ملتان روڈ تو خیر پہلے ہی انڈر کنسٹرکشن ہے, آپ جیل روڈ, مال روڈ کو اور آگے فیروز پور روڈ کو آپ وہاں سے بائی پاس کس طرح کریں گے اس کی ساری فائبر آپٹک کو. تو یہ بھی سیف سٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے کہ آپ نے انڈر ٹرنچ یا مال روڈ کو روڈ کٹ کر کے یا کس طرح کر کے 22-25 مقامات ایسے ہیں جو سیف سٹی اتھارٹی کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح سے کیبلنگ کو جو ہے کراس کرائیں. تو خیر وہ بات تو اپنی جگہ چلتی رہے گی, ٹیکنالوجی میں ٹریورٹ ہو جائے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح 15 کا آسان نظام تھا کہ بچے کو 15 کا نمبر یاد تھا, 15 کا اتنا آسان نمبر تھا کہ غیر تعلیم یافتہ لوگ بھی یاد رکھتے تھے. نمبر تو ابھی بھی وہی رہے گا, وہ سسٹم کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کال کرتے تھے پھر وہ ٹریس آؤٹ کیا جاتا تھا, متعلقہ تھانے کال جاتی تھی, کوئی کال اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا ہے, اس چکر میں پولیس کو رسپونڈ کرنے میں کوئی آدھا پونا گھنٹہ آرام سے لگ جاتا ہے. اب یہ ہوگا کہ جہاں پہ ہوگا وہ ایک جیو مارک کیا ہوگا انہوں نے, فوراً جیو ٹیگ کر کے اس علاقے میں کون سے پیٹرولنگ میں افسر ہیں, ڈولفن فورس ہے, اگر تو اس کو رسپونڈ کرنے ہیں. پھر کیمرے سے فوٹیج نکالی جائے گی کچھ دیر قبل کی کہ کیا ہوا وہاں پہ کیا نہیں ہوا. تو بہت اچھی چیز ہے, اس کو ہونا چاہیے. اوورآل سیمل جو آٹومیشن ہو رہی ہے, چیزیں جو ہیں آن لائن ہو رہی ہیں اور اس کو ٹیکنالوجی کا جو استعمال بڑھتا جا رہا ہے, پنجاب گورنمنٹ اس پہ بڑا فوکس کر رہی ہے. تمام ادارے جو ہیں وہ PITB کے اشتراک سے جو ہیں وہ آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. ابھی ایک میں اس میں ضمنی سا ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ عرصہ قبل اینٹی کرپشن میں ایک کیس آیا جس میں ایک SHO پہ الزام لگا کہ انہوں نے ایک کوٹھی پہ چھاپا مارا, رات گئے وہاں سے کچھ لوگوں کو اٹھایا اور ان پہ جوئے کی FIR کی اور ان سے کوئی 5-6 لاکھ روپے لے کے کچھ لوگوں کے نام جو ہیں FIR میں نہیں ڈالے اور ان کے ملازمین کو FIR میں نامزد کر دیا گیا. جب SHO کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ جی میں تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھا, لیکن جب لوکیشن ٹریس کی گئی اس رات کی کہ ان کا موبائل فون کہاں پہ تھا, تو جس بندے پہ انہوں نے جوا کھیلنے کا الزام لگایا تھا لیکن پیسے لینے کے بعد اس کو FIR میں نامزد نہیں کیا تھا, تو دونوں کی لوکیشن جو ہے وہ جوہر ٹاؤن کے ایک ہوٹل میں دونوں موجود تھے.
تو اس چیز سے یہ ثابت ہو گیا ٹیکنالوجی سے کہ انہوں نے جب لوکیشن ٹریس کی تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ دونوں ایک ہی جگہ پہ تھے اور ایس ایچ او جو ہے وہ اپنی بات میں وہ جھوٹا ثابت ہو گیا. اس کے بعد جو ہے اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوئی. تو یہ آٹومیشن کا جو نظام ہے اس سے کرائم کو کنٹرول کرنے میں بڑا خاطر خواہ نتائج مرتب ہوں گے اور چیزیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہتری کی طرف جائیں گی. بالکل. یہ دیکھیں یہ شاہ جی آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ آٹومیشن ہمارے ہر سسٹم میں ہونا چاہیے اور یہ آٹومیشن کا ہی نتیجہ ہے کہ اب آپ کو سرکاری دفاتر میں کچھ حاضریاں بہتر ہونی شروع ہو گئی ہیں. اگر میں ایل ڈی اے کی بات کروں کچھ حالات کچھ پرفارمنسز جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں. اور ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے اور اگلی خبر ایپٹما کی جانب سے کل ایک پریس کانفرنس بلوائی گئی اور حکومت آئی ایم ایف سے بھیک مانگنے کی بجائے زر مبادلہ کمانے والی ٹیکسٹائل انڈسٹری پر توجہ دے اور مہنگی بجلی گیس نامنظور صنعتوں کو قبرستان بنایا جا رہا ہے. اور بالکل ٹھیک بات ہے, صنعتوں سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اور حکومت کی جانب سے کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور کہاں کہاں ان کے تحفظات ہیں. آپ سے شروع کریں گے رضوان صاحب. کل بھی ایک پریس کانفرنس بلوائی گئی اور اب سردیوں کا آغاز ہو گیا اور عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ انڈسٹری کو یا تو گیس بند کر دی جاتی ہے یا بجلی ان کو ویسے ہی فراہم نہیں کی جا رہی. اب مہنگی بجلی اور گیس کی بات کی جا رہی ہے. سو ایل این جی کا منصوبہ جب سے آیا, کل ایم ڈی سوئی ناردرن گیس کمپنی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ 400 ملین ایل این جی جو ہے وہ سسٹم میں ایڈ آن ہو چکی ہے جو انڈسٹری سائٹ کو دی جا رہی ہے. بٹ اوبیسلی کیونکہ آپ وہ باہر سے ملک میں لا رہے ہو اور معاہدہ کر رہے ہو تو وہ ایکسپینسو ہے عام جو ہمارے لوکل سوئی کے ذخائر ہیں ان کی نسبت. سو کیا کس طرح ایپٹما کو اب تحفظات ہیں اور حکومت ان کو اکوموڈیٹ کرے گی؟ سیمل دیکھیں کہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ ہاں شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ وہ مرہون منت ہوتی ہے کاروباری طبقے کے. چونکہ جو کرائم ریٹ ہے یہ بھی جب کاروبار کم ہوتا ہے یا صنعتیں بند ہوتی ہیں, صنعتی یونٹس کام نہیں کرتے, بے روزگاری بڑھتی ہے, اس کے نتیجے میں لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں اور جرم کی شرح جو ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس میں براہ راست جو ہے وہ ریاست مجرم ہے کہ ریاست جب پالیسیز ایسی بناتی ہے کہ آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ یہاں سے باہر منتقل ہونے پہ مجبور ہو جائے یا آپ کے لوگ جو ہیں یہاں سے پیسہ نکال کے فلائٹ آف کیپٹل ہو اور بیرون ملک اپنا سرمایہ لے جائیں, چونکہ آپ ان کو سیکیور نہیں کر رہے, آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ پرو انڈسٹری نہیں ہیں, آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ بلکہ مخالف ہیں اس کی انڈسٹریز کے. تو ایسے ماحول میں جو ہے وہ جرم کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ انارکی پھیلتی ہے اور ایسی صورتحال میں جو ہے ملک ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ انہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ فوکس کرے اور جو صنعتی یونٹس ہیں ان کو ایگزمپشن ہونی چاہیے اور ان کو اس ساری صورتحال سے جو ہے وہ سیکیور کرنا چاہیے تاکہ انہیں بجلی اور یہ گیس کے جو بحران ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ بیسیکلی موشن ہیں جو تاجر طبقہ ہے, یہ سوسائٹی کا موشن ہے چونکہ ٹیکسز سے جو ہے وہ سارا نظام چلتا ہے. جو ٹیکس آتا ہے تو یہ بڑے ٹیکس پیئرز ہیں جو کہ جن سے اربوں روپے ٹیکس آتا ہے. اور کسی بھی ملک کی معیشت کی بیک بون ہوتی ہے اس کی انڈسٹری, اور اگر آپ انڈسٹری کو اکوموڈیٹ نہیں کرو گے تو پھر آپ کا جو معیشت کا پہیہ ہے وہ کس طرح چلے گا. اچھا, کل ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بھی جو وہاں پر کی گئی اور گروپ لیڈر گوہر اجاز صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, انہوں نے کہا کہ تمام صوبوں کو یکساں قیمتوں پر گیس اور بجلی فراہم کی جائے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پنجاب کو گیس جو ہے وہ مہنگی دی جا رہی ہے اور پھر ایکسپیکٹیشنز بھی بہت ہائی رکھی جا رہی ہے. اسی طرف آنا چاہ رہا تھا, یہ سب آئی واش ہے, کچھ دن بعد یہ سب ڈھل جائے گا. دیکھیں ہمارے ملک میں جب ہمیں گیس کی ضرورت ہوتی ہے تب گیس نہیں ہوتی, جب بجلی کی ضرورت ہوتی ہے تب بجلی نہیں ہوتی, جب ہمیں نئی ضرورت ہوتی ہے دونوں چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے پاس, اور پانی بھی نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم بحرانوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ گرمیوں میں جو ہے وہ آپ کو بجلی کا بحران ہے, سردیوں میں آپ کو گیس کا بحران ہے اور سارا سال آپ کو پانی کا بحران ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ کہاں پہ ہے گیس اس ٹائم؟ آپ کے نہ کسی گھر میں آ رہی ہے گیس, نہ کسی آپ عام بندے کو بھی پوچھ لیں, نہ کسی آپ کے کاروباری مراکز میں آ رہی ہے, نہ کسی صنعتی سیکٹر میں آ رہی ہے. گیس جا کر رہی ہے بھائی, آپ صرف ایک دھوکہ دے رہے ہیں. آپ نے اس تمام سوئی گیس کو ایل این جی سیکٹر میں کنورٹ کرنا ہے, اس کے لیے ساری پلاننگ کی جا رہی ہے. پلاننگ کر کے ایک مخصوص ایک لائن کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اتنا زہر دو کہ وہ اس زہر کے عادی ہو جائیں اور پھر وہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے جی ہم تو پہلے مرے پڑے ہیں. تو ہماری صنعتوں کا حال یہ ہے کہ وہ اب پہلے بجلی کا جھٹکا برداشت کیا, اب گیس کا جھٹکا برداشت کیا, اور اب وہ ایل این جی کے لارے پہ ہیں. بھئی کتنے لارے دو گے؟ جب ہم مر جائیں گے ہماری صنعت ختم ہو جائے گی. ہم دنیا کے آگے مقروض تو پہلے ہی ہو چکے ہیں, آنے والا بچہ اس دنیا میں پہلے مقروض ہے, تو ہم کس وقت اس چیزوں کو سٹیبلٹی کی طرف لے کر جائیں گے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت کے آگے.
آپ دیکھیں کہ جس طرح گوہر اعجاز صاحب نے IMF کا اشارہ کیا کہ IMF کے اشاروں پہ ناچنے کی بجائے حکومت جو ہے وہ یہاں کے مسائل کو مد نظر رکھ کے پالیسیز کو ترتیب دے. تو آپ دیکھیں کہ جب IMF کے پریشر پہ یہاں پہ ٹیکسز کی شرح بڑھائی جاتی ہے, یہاں پہ کسٹم ڈیوٹی کی شرح بڑھائی جاتی ہے, تو اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں آپ دیکھیں کہ لوگ سمگلنگ کی طرف, سمگلنگ کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. لوگ لیگل امپورٹ کی بجائے جو ہے وہ سمگلر کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, اس سے چیزیں منگوا لیتے ہیں اور ہر چیز یہاں پہ پہنچ جاتی ہے بآسانی. آپ بلوچستان کے روٹس کی بات کر لیں, آپ KPK کی بات کر لیں, وہاں سے جو گڈس ٹرانسپورٹ آتی ہے اس میں جو ہے وہ اسمگل شدہ اشیاء یہاں پہ آ جاتی ہیں. اگر آپ ڈیٹا چیک کریں جو محکمہ شماریات کا جو محکمہ جو ہے وہ اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے, اس سے اگر وہ فگر لیے جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے حیران کن طور پہ جتنی LEDs پورے سال میں امپورٹ ہوتی ہیں پورے ملک میں, اس سے زیادہ تو آپ کو لاہور کی الیکٹرانکس مارکیٹس میں مل جائیں گی. تو یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا. اچھا, اب کل جیسے گوہر اعجاز صاحب نے یہ بھی کہا کہ 300 جو انڈسٹری یونٹس ہیں ان میں سے 100 آرام سے بند ہو چکے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, باقی اب تباہی کے دہانے پر چلے گئے ہیں. اور جو انہوں نے کل مثال دی کہ بھارت کی مثال لے لیں, ویسے تو جنگی بنیادوں پر بڑا اس کے ساتھ ٹاکرا کیا جاتا ہے, اگر آپ انڈسٹری سائٹ پر چلے جائیں تو بھارت کی برآمدات بڑھ رہی ہیں اور آپ اسی طرح سے اپنی انڈسٹری کو بیک سٹیپ پر آپ دیکھیں نا جی, ایپٹیما کا کیا قصور ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ پاکستانی کپڑے کی مانگ پوری دنیا میں تھی, پاکستانی کاٹن کی ہو گئی, پاکستانی ریشم کی ہوگی, باقی ساری چیزوں کی ہوگی, آپ کی پوری ڈیمانڈ جو ہے پوری دنیا میں موجود ہے. ان کا صرف قصور یہ تھا کہ یہ بہت تیزی سے گرو کر رہے تھے, اور فیصل آباد کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص پوری دنیا میں مقام حاصل ہے, اور ہماری ہوزری کی آج بھی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے. اور جہاں جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کچھ ہے, ٹاول ہے, ساکس ہیں, گلوز ہیں, میڈ ان پاکستان لکھا ہوتا ہے. I think now is the point جہاں پہ حکومت کو اب سٹیپ ان کرنا پڑے گا اور انڈسٹری کو جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرنی پڑے گی, ادروائز معیشت کا پہیہ بہت بری طرح جام گھروں میں گیس بند کر اور دیں, انڈسٹری کو تو دے دیں, کم از کم انڈسٹری کو تو گیس دے دیں. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین یہاں ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ ہیڈ لائنز جان سکیں گے اور اس کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. سیگمنٹس کی طرف چلیں گے اور سب سے پہلے آپ کو سیلز اور پروموشنز بتائیں گے. شہر بھر میں کہاں کہاں سیل لگی ہے اور کہاں کہاں آپ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں, شامل کریں گے بچت بازار. جی, اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے چینون پر اپ ٹو 50% تک آپ کو آف ملے گا. جائیں جا کر شاپنگ کریں اور اپ ٹو 50% تک آف انجوائے کریں. نیکسٹ ہے جی آن لائن ویب سائٹ darans.pk جس پر اپ ٹو 70% تک آپ کو آف ملے گا. کینوڈ کا ریفریجریٹر ہے جی جس کی ریٹیل پرائس ہے 26,990 روپیز, پروموشنل پرائس ہے 23,990 روپیز. آپ 3,000 روپیز بچا سکتے ہیں. ٹینڈر پاپس ہیں جی, ریٹیل پرائس 545, پروموشنل پرائس 488. آپ 57 روپیز بچا سکتے ہیں. اور اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے اور اوپن مارکیٹ سے آپ کو غیر ملکی کرنسی ریٹس بتائیں گے مال کے حال میں. مال کے حال میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی امریکن ڈالر, قیمت خرید 107.45, قیمت فروخت ہے 107.75. پاؤنڈ اسٹرلنگ, قیمت خرید ہے 134, قیمت فروخت ہے 135.75. یورو کی قیمت خرید ہے 112.5, قیمت فروخت ہے 113.7. سعودی ریال, قیمت خرید 28.5, قیمت فروخت ہے 28.7.
UAE درہم قیمت خرید 29.15, قیمت فروخت ہے 29.40. کویتی دینار قیمت خرید 340.5, قیمت فروخت ہے 343. آسٹریلین ڈالر قیمت خرید 79, قیمت فروخت 79.8. جیپنیز ین قیمت خرید 0.88, قیمت فروخت ہے 0.91. سوئس فرینک قیمت خرید 101.5, قیمت فروخت ہے 102.4. کینیڈین ڈالر سب سے آخر میں قیمت خرید 80.25, قیمت فروخت ہے 81.1. آپ کو اگلا سیگمنٹ بتائیں گے جس میں سبزیوں اور پھلوں کی بات ہوگی آج کے بھاؤ میں. جی تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے اگر آپ زینت شاپ پر جا رہے ہیں تو وہاں سے بیف آپ کو ملے گا 298 روپے میں اور مٹن ہے 750 روپے کلو. بیف قیمہ 570 اور مٹن قیمہ 990. گورنمنٹ ریٹ کے مطابق زندہ مرغی 107 روپے اور اس کا بنا ہوا گوشت 155 روپے. ہائپر اسٹار اگر آپ جا رہے ہیں تو روہو فش آپ کو ملے گی 229 میں. ریڈ سنیپر 499 میں. اور فروزن پنگاسس فش فلپس جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے 298 میں. اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں کمشنر لاہور عبداللہ خان سنبل صاحب موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کیونکہ ابھی 17 دسمبر یعنی کہ کل گریٹر اقبال پارک کا انوگریشن ہونے جا رہا ہے اور فائنلی یہ ڈیٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر لی گئی. کافی دیر سے اس کو پینڈنگ بھی کیا جا رہا تھا لیکن اب 17 دسمبر جو ہے وہ ڈیسیژن لیا گیا کہ اس دن جو ہے وہ باقاعدہ اس کا افتتاح کر دیا جائے گا اور پھر عام عوام کے لیے یہ کھول دیا جائے گا. کتنی مشکل رہی اس کو بنانے میں, کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں اور اب جب افتتاح ہونے جا رہا ہے تو اس کے کیا کیا سیگمنٹ شامل کیے گئے ہیں, اس پر بات کریں گے. السلام علیکم, کیا حال چال ہے سر آپ کے؟ خیریت سے جی. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. اور فائنلی اب گریٹر اقبال پارک کا انوگریشن ہونے جا رہا ہے 17 دسمبر کو. سو کیا تیاریاں ہیں اس حوالے سے؟ جی جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ یہ ایک دو دفعہ پوسٹ پون ہوئی اس کی انوگریشن. لوگوں کی ہم سے بہت توقعات تھیں اور ہمیں ایک ٹائم لائن بھی دی گئی تھی. بعض جگہ یہ بھی خدشے کا اظہار کیا گیا کہ شاید ہم ٹائم لائنز میٹ نہیں کر پائے. 9 نومبر چونکہ اقبال ڈے تھا, اس میں ہماری خواہش یہی تھی کہ 9 نومبر کو اس کی انوگریشن ہو جائے, لیکن چند ایسی وجوہات کی بنا پر جو کہ ہمارے کنٹرول سے باہر تھیں اس کو ایک دفعہ پوسٹ پون کرنا پڑا. جب سیکنڈ ٹائم پوسٹ پونمنٹ ہوئی تو پھر ٹرکش پریزیڈنٹ کا وزٹ آ گیا اور وہ اس ہفتے میں بھی ممکن نہیں ہوا. پھر ہم نے اس کی کوشش کی کہ جب لاہور میں ایک اینول ایک آپ کو پتہ ہے فیچر ہوتا ہے ہمارا جو ہوتا ہے کرسنتھمم جو شو ہوتا ہے, اس کی جب انوگریشن کی جاتی ہے تو اس کو اس کے ساتھ ٹوائن کیا جائے اور یہ دونوں ایونٹس ایک ساتھ کر لیے جائیں, لیکن وہ بھی ممکن نہ ہو سکا. تو اب یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اب یہ کل حتمی تاریخ مل گئی ہے. اب بالکل انوگریشن 100% ممکن ہے اور تیاری بھی ہماری ہے. میں آپ نے جیسے پوچھا کہ تیاری کے کیا ہیں اہم سیگمنٹس پوائنٹس کیا ہیں, کیا نکات ہیں. بالکل اس کو وزیر اعظم صاحب اس کا افتتاح کر رہے ہیں, وہ انویلنگ کریں گے پلاک کی. ان کو وہیں بالکل جو ہمارا پہلا سیریمونیل گیٹ ہے, سیریمونیل گیٹ نمبر 1 جو کہ سرکولر روڈ کو فیس کرتا ہے جی, اس پہ آ کر وہ انویلنگ کریں گے پلاک کی. وہاں دعا ہوگی, دعا کے بعد ان کو ایک چھوٹی سی بریفنگ دی جائے گی وہیں بورڈ پر. پروجیکٹ کے جو بنیادی خد و خال ہیں وہ بتائے جائیں گے. پھر وہ اندر تشریف لے آئیں گے اور پھر گولف کارٹس پہ بیٹھ کے, جو PHA نے گولف کارٹس بنائی ہیں پارک کے لیے, ان پہ بیٹھ کے وہ تقریباً 1 کلومیٹر کی مسافت طے کریں گے اور مختلف سیگمنٹس جو ہیں پارک کے, مختلف جو اہم
پوائنٹس ہیں وہ دیکھیں گے. شام کا وقت ہوگا 5:30 بجے آغاز ہوگا. شام کا وقت کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ڈانسنگ فاؤنٹنز ہیں وہ اپنی پوری جو ہوتی ہے ان کی اسپلینڈر وہ تبھی ان کی نظر آتی ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے. جی ہاں, لائٹس بھی ہے اور بہت سارا امپیکٹ اس کا آتا ہے. تو وہ وہاں سے گولف کارٹس میں بیٹھ کر لیک کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے اور پہلے وہ فوڈ کورٹس کو تھوڑا سا اس کو ملاحظہ کریں گے. پھر جو ہم نے 2 پارکس بنائے ہیں, اسپیشل بچوں کا پارک ہے جہاں جھولے ہیں اسپیشل چلڈرن کے لیے, اور پھر جو نارمل بچے ہیں ان کا جو ایک پارک ہے وہاں جو وہ جھولے ہیں اس کو بھی دیکھتے چلے جائیں گے. اوپر جائیں گے تو ابھی بھی کہیں کہیں ہمارا جو نمائش ہے اس کی کرسنتھمم کی, گل داؤدی کی, وہ ابھی بھی جاری ہے, اس کو بھی دیکھتے جائیں گے. پھر تھوڑا سا اپ دا ہل جائیں گے, کیسکیڈ فاؤنٹین ہے ہمارا جو بڑا ایک ایلونگیٹڈ ایک لمبا سا کیسکیڈ کی فارمیشن میں فاؤنٹینز ہیں, مختلف کلرز میں ان کی بھی وہ لائٹنگ کی گئی ہے. وہاں جائیں گے اور وہاں سے وہ لیفٹ ٹرن کر کے جو ہمارا مین جو ایریا ہے جس کو ہم ہسٹوریکل مونومنٹس سے تعبیر کرتے ہیں وہاں جائیں گے. یہاں 4 ہسٹوریکل مونومنٹس ہیں جو کہ ایٹریبیوٹڈ ہیں قائد اعظم کو, علامہ اقبال سے ایٹریبیوٹڈ ہیں, محترمہ فاطمہ جناح سے اور سر سید احمد خان سے. وہاں وہ تھوڑا سا ٹائم گزاریں گے, اس کا مطالعہ بھی کریں گے, وہاں جو کچھ انسکرپشنز ہیں ان کا. اور وہاں ہم اپنی جو کور ٹیم ہے جو ہماری پروجیکٹ کی ٹیم ہے جس میں پی ایچ اے کا سب سے لیڈنگ رول ہے, میرے دفتر کا بھی ہے, حبیب کنسٹرکشن, ہمارے کنسلٹنٹس اور جو بھی ہمارے ساتھی رہے ہیں اس کے اندر اس پروسیس میں, ان کا تعارف کروایا جائے گا. پھر دوبارہ وہ دوسری جانب چلے جائیں گے اور پھر دوبارہ گولف کارٹس میں بیٹھ کے نیچے آئیں گے اور حفیظ جلندری کے مزار کے پاس سے ہو کے جہاں ہم نے جس کے ساتھ ہی ہم نے ایک بہت بڑا تقریباً 100 فٹ اونچا پاکستان کا فلیگ لگایا ہے, اس کے پاس سے گزرتے ہوئے مین انکلوجر میں چلے جائیں گے. مین انکلوجر میں جو ہم نے ترتیب دی ہے پروگرام کی وہ بھی سمپل ہے جی. اس میں اوبویسلی نیشنل اینتھم سے آغاز ہوگا, پھر تلاوت کلام پاک ہوگا, اس کے بعد ڈی جی پی ایچ اے میاں شکیل صاحب جنہوں نے سارے پروسیس کو لیڈ کیا ہے وہ اس کو ایک پریزنٹیشن پیش کریں گے تمام وہاں کے حاضرین کو, جس میں وہ اس پروجیکٹ کی جو مختلف سٹیجز ہیں اس پہ بات کریں گے اور جو بنیادی خط و خال ہیں کچھ پکٹوریل ایویڈنس کے ساتھ وہ پیش کریں گے. اس کے بعد میری باری آئے گی, میں ایک چھوٹی سی اسپیچ کروں گا 4-1 منٹس کی, جس میں میں کمپلیمنٹس دوں گا جو لوگ ہمارے ساتھ شامل حال رہے ہیں, پوری ٹیم کو, ہمارے کنسلٹنٹس کو, اور جو ہم نے گورنمنٹ سے باہر جا کے بھی جو کنسلٹیشن کی ہے ان کو ہم وہاں خراج تحسین پیش کریں گے. اس کے بعد کلام اقبال ہوگا جو اسکول کے بچے گائیں گے, چونکہ یہ گریٹر اقبال پارک ہے اس کے حوالے سے ایک وہ نظم پیش کریں گے علامہ اقبال کی. اس کے بعد وائس چیئرمین پی ایچ اے افتخار احمد صاحب ایک اپنا سا مختصر سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اس کے فوراً بعد ہم بیسکلی فاؤنٹین شو آن کر دیں گے. وہ کوئی 8-10 منٹ کا سیگمنٹ ہوگا, 2 نغموں پہ مشتمل, بیک گراؤنڈ میوزک جو ہوگا وہ 2 نغموں پہ مشتمل ہوگا. ایک دل دل پاکستان ہوگا اس لیے کہ پاکستان کے عنوان سے ہم اس کو اگین سارا کنسیو کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب کی اسپیچ ہوگی اور پھر وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ ہوگی. بعد میں آخر میں سووینرز کا ایکسچینج ہوگا. بالکل ٹھیک. تو یہ پوری ترتیب کا جو ابھی تک ایسے طے کیا گیا, یہ تمام تیار کیا گیا. عام لوگوں کو کیا اجازت ہوگی اس میں شرکت کی؟ اس میں لاہور کے سٹیزنز کو بالکل انوائٹ کیا جا رہا ہے, بہت بڑی تعداد میں نہیں, اس لیے کہ سیکیورٹی ڈائمینشن بھی ہے, اور ابھی پارک انوگریٹ نہیں ہوا. پارک کی انوگریشن کے بعد سنڈے کو 18 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کھول دیا جائے گا. یہ بھی آپ کے علم میں آئی ہوگی, آپ کے سٹی 42 نے ہمیشہ اس کو بہت کوریج دی ہے. در نایاب ہمارے ساتھ تو بارہا وہاں جاتے رہے ہیں, وہ آپ کو آئی ایم شیور بتاتے رہے ہوں گے کہ وہاں ابھی بھی اتنا زیادہ انوگریشن سے پہلے بھی اتنا زیادہ کراؤڈ آ رہا ہے جو کبھی کبھی مینیجبل نہیں ہوتا. تو اس کے پیش نظر ہم تھوڑا سا کل اس کو کنٹرول کریں گے انٹری کو. ابھی پچھلے 2 دنوں میں ہم نے ذرا تھوڑی سی انٹری کو ریگولیٹ کیا ہے, اس لیے کہ وہاں کام ہو رہا ہے, صفائی کا کام آج وہاں جاری ہے, اور آج تو سارا وہاں انتظام و انصرام بھی کیا جا رہا ہے ایونٹ مینجمنٹ کے حوالے سے. تو ہمیں تھوڑی سی پابندی لگانی پڑی ہے, اس پہ ہم نے معذرت بھی کی ہے. آپ کے چینل نے بھی ہماری یہ معذرت عوام کو, اہلیان لاہور کو پیش کی تھی, جس کے لیے ہم مشکور ہیں. تو کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو مکمل تفریح پیش کی جائے پیکیج فارم میں, لیکن وہ سنڈے سے آغاز. تو شام کو ایک بڑا نیٹ اینڈ کلین ایک ٹائٹ سا ایونٹ ہم کر لیں جو تقریباً 1 گھنٹے پہ مشتمل ہوگا. صحیح, اور اس میں تمام عوام بھی شرکت کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد یہ پارک جو ہے وہ کھول دیا جائے گا. سو اس کو کیا اس کی کوئی ٹائمنگز بھی ہوں گی اسپیسیفک؟ نارملی اس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے گا؟ چونکہ یہ پارک ہے ابھی اگین یہ اس پہ ایک پالیسی ڈیسیجن ہوا ہے, لیکن اس کو بالکل حتمی شکل دینی ہے. سمجھا یہی گیا ہے کہ صبح 7 بجے اس کو کھول دیا جائے تاکہ لوگ جو سیر کرنے آتے ہیں, ارلی مارننگ واک کرنے آتے ہیں, وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں, اور پھر شام کو بجے تک
یہ بالکل کھلا رہے. یہ بھی ونٹر ٹائمنگز ہیں, سمرز میں آبویسلی کچھ چینج بھی ہوگی, شاید اوپننگ آورس کو ذرا پہلے کر دیا جائے اور شاید کلوزنگ آورس کو 1 گھنٹہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے, یہ بھی دیکھنے کی بات. لیکن یہاں اتنی انٹرٹینمنٹ ہے اور یہاں اتنے اس کے اچھے انٹرسٹنگ پہلو, ایجوکیٹو بھی ہے. یہ ہمارا ایک ایسا تاریخی ورثہ تھا جس کا پوٹینشیل بہت تھا, ہمیشہ سے ہمیں اس کا احساس ہے. یہ سارا ہمارا جو ہسٹوریکل کلچرل ہب ہے اس کے اندر واقع ہے. تو ہماری خواہش بھی یہی تھی, وزیر اعلیٰ صاحب کا حکم تھا, ساری پنجاب گورنمنٹ کی اس پہ ویژن یہی تھی, اور ہمارے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ حکومت میں نہیں ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی بالکل تائید کی کہ یہ ایک بڑا یونیک پروجیکٹ ہے. بالکل, کیونکہ اس گراؤنڈ کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تو بہرحال موجود ہے اور بہت بڑی وہ ہسٹری ہے جس کو آپ بھلا نہیں سکتے. سو کس طرح سے اس کو, ایسا تو نہیں ہوگا کہ کچھ جگہوں کو بند کر دیا جائے گا عوام کے لیے یا کچھ جگہ کھلی رہیں گی, جیسے مینار پاکستان الاؤڈ نہیں ہے کہ عوام وہاں پر اندر جا سکے, تو کس طرح سے اس کو مینیج کیا جائے گا؟ کوئی چیز کوئی اس میں ایسی ہم لمٹس نہیں لگائیں گے, کوئی پابندیاں ہماری طرف سے نہیں ہوں گی. ہم چاہیں گے کہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں. اس میں اتنے سیگمنٹس ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, فوڈ کورٹس ہیں, ڈانسنگ فاؤنٹنز ہیں. فاؤنٹنز دن کو بھی چلیں گے, آلدو وہ اتنا ان کا جو شاندار جو پروگرام ہوگا وہ شام کو ہی ممکن ہوگا جب اندھیرا ہو جائے گا. لیکن فوڈ کورٹس ہیں, کیوسکس ہیں, سووینر شاپس ہیں, بہت اچھے بینچز ہیں, سیٹنگ ایریاز ہیں. فلوریکلچر اور ہارٹی کلچر میں آپ کو پتہ ہے پی ایچ اے کا ایک بہت شاندار ٹریک ریکارڈ ہے, وہ اس کو بالکل برقرار رکھتے ہیں. ورٹیکل ہارٹی کلچر پہ بھی کام کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ورٹیکل ہارٹی کلچر کے بڑے انٹرسٹنگ ماڈلز, بڑے اچھے خوشنما جو وہ ڈیزائنز ہیں وہ وہاں لے کے آئیں گے. یہاں نمائشیں بھی ہوں گی, پھولوں کی بھی اور دیگر چیزوں کی. پھر ہسٹری بہت ہے, جب جو نیشنل ہسٹری میوزیم, جس پہ بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے, نیشنل ہسٹری میوزیم بھی جب اس میں آ جائے گا, اور ہسٹری واک ویز ہوں گے, میورل والز ہوں گے, تو وہ بھی جب آ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ تب تو اتنی انٹرٹینمنٹ ہوگی کہ لوگوں کو پورا ایک پیکج ملے گا. ہماری خواہش اور ہماری گزارش یہ ہوگی, گریٹر اقبال پارک کا جو نام ہے پھر وہ اس کی فیل بھی آنا شروع ہو جائے گی, ایکچولی وہ ایگزسٹ کرے گا, کیونکہ اتنے پوائنٹس ہوں گے, اتنی چیزیں ہوں گی جہاں پر لوگ جا کر انٹرٹین ہو سکیں. ایبسلیوٹلی, یہی امید ہے جی, ہماری یہی لوگوں سے یہ توقع ہے اور گزارش ہے کہ وہ اس کو سمجھیں, اس کو کوئی پامال نہ کریں, اس کو کوئی ڈیمیج نہ ہونے دیں, گرین ایریاز کا خیال رکھیں, صفائی کا خیال رکھیں, بینچز پہ کچھ نہ لکھیں. اچھا, اس کو کس طرح میک شور کیا جاتا ہے؟ کیونکہ کمشنر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت سی تاریخی عمارات ہیں, اور جب ہم وہاں پر جاتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے بڑے اس پہ وال چاکنگ کی ہوتی ہے, اپنا نام کندہ کیا ہوتا ہے, یا کچھ نہ کچھ اس کو ڈیمیج کیا ہوتا ہے, خراب کیا ہوتا ہے. تو کتنے گارڈز ہوں گے یا کس طرح کا میکانزم ہے, کیا کیمراز لگے ہوئے ہیں کہ اس چیز کو مانیٹر کیا جائے گا کہ وہاں پہ جو چیزیں اب جو بنائی گئی ہیں یا جو آلریڈی ہسٹوریکل چیزیں جن کو پرومیننٹ کیا گیا ہے اس کو سیف رکھا جا سکے؟ بالکل, یہ ہمارا ایک ویکنس ہے, ایک کلچرل سی ویکنس میں کہوں گا ہے یہ. انفارچونیٹلی اس کو بیہیویئر چینج میں ہم دیکھتے ہیں, اور اس کو ہماری خواہش ہے کہ یہاں ہی یہ کلچرل چینج آئے, اس لیے کہ یہ لاہور کا سب سے بڑا ایک تاریخی ورثہ ہے, اس کو بالکل ہم پامال نہیں کر سکتے. ہماری یہی اس لیے درخواست ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے. دیکھیں, یہ لاہور کی جو تاریخ کی عظمت ہے اس کا ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے, اس کا ایک بہت بڑا یہ ایک مونومنٹ ہے. تو اس کو پریزرو کرنا, اس کو اچھی حالت میں رکھنا ہم سب کا فرض ہے, چاہے وہ واک ویز ہوں, گرین ایریاز ہوں, فلوریکلچر کے ایریاز ہوں, چاہے مونومنٹس ہوں, ہسٹوریکل مونومنٹس ہوں. بعد میں ہسٹوریکل واک ویز بن جائیں گی, وال ہوگی, میورل والز ہوں گی, فوڈ کورٹس ہیں. ہر چیز کو اتنی اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے کہ آپ 100% اس سے ایڈوانٹیج بھی لیں, لیکن اس کو خراب نہ کریں, میلا نہ کریں, گندا نہ کریں, کوئی انسکرپشن نہ کریں, کوئی تحریر نہ کریں. یہ ساری ہماری گزارش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ ایک انفورسمنٹ میکینزم بھی ہم لائیں گے, ہم نے بنا لیا ہے. انفورسمنٹ کا سٹاف پی ایچ اے نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے جو لوگوں کو روکے گا کہ آپ اس حد سے آگے نہیں جا سکتے. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی ایکسائٹمنٹ میں, ایگزوبرنس میں جا کر بالکل فاؤنٹنس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں, گیلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم ان سے سمپتھائز کرتے ہیں کہ ان کے پاس انٹرٹینمنٹ چونکہ کم رہی ہے, ایک انٹرٹینمنٹ کا فقدان رہا ہے, اور بالکل ہم چاہیں گے کہ وہ انٹرٹینمنٹ بھی پوری حاصل کریں. لیکن یہ ایک ہسٹوریکل پارک ہے. ہسٹوریکل پارک میں جو نظم و ضبط ہوتا ہے وہ بہت ہائی آرڈر کا ہوتا ہے دنیا بھر میں. جہاں بھی آپ جائیں, اگر کہیں بھی ہسٹوریکل پارک کی کہیں بھی کوئی تھوڑی سی بھی شکل کہیں اختیار کی جائے تو اس کے لیے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں. تو وہ ہم وہاں بالکل اس کو پورا ایک نظام نافذ کریں گے. پی ایچ ایس پہ بڑا کام کرتے ہیں, میرے آفس میں اس پہ بہت میٹنگز ہوئی ہیں. ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ انفورسمنٹ کو ہم لائٹ ہینڈڈ رکھیں, ہیوی ہینڈڈ نہ ہوں, لوگوں کو کوئی پنش نہ کریں, لیکن لوگوں کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاتے رہیں. کوئی اگر اوور اسٹیپ کرے, ایک لائن جو ہم ڈرا کریں گے تو ایک ریمائنڈر جو ہے وہ لوگوں کو ملتا رہے کہ ان کو نظم و ضبط کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. کتنا ٹائم لگا گریٹر اقبال پارک کو بننے میں, اور کیا کیا چیلنجز تھے, کیا کیا مشکلات آئیں؟
جی بالکل، یہ میں اس پہ بالکل ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ سوال. یہ بڑا لاجیکل سوال ہے. دیکھیں اس پر پلاننگ فیز کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس لیے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ اس پہ گفتگو کی تو وہ تقریباً مارچ 2015 میں تھی, جب ہم نے چیف منسٹر صاحب نے ہمیں بلایا اور اپنا یہ آئیڈیا دیا. یہ ان کی ویژن ہے اور بالکل اس پر انہوں نے ہمیں کام کرنے کو کہا. ایک کور کمیٹی بنا دی ہم نے, بڑی اس میں اس کو ایکسپینڈ بھی کیا, اس میں اور لوگوں سے بھی مشاورت کی جو بھی ریلیونٹ تھے. کچھ لوگ ہمیں انڈیکیٹ بھی کیے گئے, کچھ ہمارے اپنی دانش میں تھے, ہم نے شامل کیا. میڈیا بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل تھا, سٹی 42 اور اس طرح کے اچھے ہمارے جو ساتھ جو ہمارے کولیبوریٹرز ہیں ان سے بھی ہمیں مفید مشورے ملتے رہے. ہم نے کوشش یہی کی کہ ایک ایسا ڈیزائن بنے جو کہ ہر حوالے سے, ہسٹری کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے, ہارٹی کلچر اور بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے, انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے, ہر حوالے سے جامع ہو. اب یہ آپ کو پتہ ہے پھر بڑا ایک ملٹی پرونگڈ ایفرٹ تھا, اس میں بہت ساری انپٹس آنی تھیں, اس لیے ٹائم لگا ہمیں. پھر ہم نے اس کو ایک ہم فیڈریشن کا بھی ایک منصوبہ سمجھتے ہیں. اس میں جو ہماری ساری جو فیڈریشن کی اکائیاں ہیں, سارے جو صوبے ہیں, ان کا جو آرکیٹیکچر ہے, ان کا جو کلچر ہے, اس کی بھی ڈپکشن کی گئی ہے. فوڈ کورٹس کے جو سارے گیٹس ہیں وہ 6 کے 6 صوبے, 4 صوبے اور جو 2 ہمارے اور جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کے آرکیٹیکچر پر بیسڈ ہیں. تو وہ بھی ایک بڑا ایک خوشنما ایک پہلو ہے اس کا. تو وہ ہم نے اس کو بھی بالکل اس میں ہم نے چونکہ ایکسپریشن بھی ڈالنا تھا, اس میں بڑی وہ آرٹسٹک ویلیو بھی ڈالنی تھی, تو ٹائم لگا. پھر اس میں ہمارے کنسلٹنٹس نے اتنی شاندار انپٹس دیں کہ ہمیں اس میں مزید ریفائنمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے. فائنل ڈیزائن کہیں جا کر اگست سپٹمبر میں مکمل ہوا. پھر ہم نے دوبارہ چیف منسٹر صاحب کو پیش کیا اور نومبر کی 23 تاریخ 2015 کو وزیر اعظم صاحب کو پریزنٹیشن دی گئی, جس میں اس کے تمام جو پورا جو وہ ڈیزائن تھا اور خد و خال تھے وہ پیش کیے گئے, انہوں نے اپروول دی. کام تقریباً نومبر میں شروع ہو چکا تھا پچھلے سال. تو آپ سمجھیں کہ ابھی کوئی یہ 12-13 ماہ کا کام ہے جو ایفرٹ ہے اس میں گیا ہے. اور فرسٹ فیز بالکل اب اس کی وہ تکمیل ہو چکی ہے. فرسٹ فیز میں سارا پارک جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے, اس کے سارے جو کمپوننٹس ہیں وہ ماشاءاللہ مکمل ہو چکے ہیں. سیکنڈ فیز جو ہے اس میں نیشنل ہسٹری میوزیم اور جو ہسٹری واک ویز ہیں, میورل والز والی واک ویز ہیں, وہ بھی زیر تعمیر ہیں, اس پہ بھی بڑی جلدی کام ہو رہا ہے. اس کی انوگریشن ہم انشاءاللہ 23 مارچ کو کریں گے. صحیح, وہ ایک بہت وہ بھی آئندہ آلموسٹ 3 مہینوں میں وہ مکمل ہو جائے گا. اس پہ کافی کام ہو چکا ہے, سول ورکس میں تو کافی پیش رفت ہو چکی ہے, لیکن اگین وہ بھی بڑا دقیق کام ہے. میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ یہ جو کام تھا اس میں آرٹ ورک تھا, اس میں بڑی آرٹیزن شپ تھی. آپ کو جو یہاں جو ہم نے جو یہ فلورنگ کی ہے, جو ہم نے دیواریں بنائی ہیں, جو ہم نے جو سول جو سٹرکچرز بنائے ہیں, اس میں بڑا انٹریکیٹ کام تھا. پتھر کا استعمال, تراش خراش, وہ بڑی خوشنما تھی. بڑے جو اس کے جو کلر کمپوزیشنز تھیں وہ اس پہ بڑی احتیاط کی گئی. تو بڑا دقیق کام تھا. جب وہاں مزدور آن گراؤنڈ بالکل موقع پہ کام کر رہے ہوتے تھے تو وہ بڑا دیکھنے سے لائق ہوتا تھا. وہیں وہ پتھروں کی وہ تراش خراش بھی کر رہے ہوتے تھے, فائلنگ کر رہے ہوتے تھے, اور وہاں پھر وہ اس کے بلاکس میں بنا کر ان کو ایڈجسٹ کرتے تھے. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بڑا ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا. پی ایچ اے کا فیز 1 میں سب سے مشکل کام کیا تھا؟ آپ نے ہر چیز ہی obviously ٹائم ٹیکنگ بھی تھی اور ایک چیلنج بھی تھا کہ بیسٹ آف دی بیسٹ دینے کی کوشش بھی کی گئی, کیونکہ جب ہسٹری انوالو ہو جاتی ہے تو آپ کو بہت سے اسپیکٹ سے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ہسٹوریکل پارک ہے تو اس کو اس پرسپیکٹیو میں ہی جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرنا ہے. سو سب سے بڑا چیلنج اس وقت کیا لگا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے جی. میں اگر آف ہینڈ مجھ سے پوچھیں تو میں شاید 2 پہلوؤں کو اس میں مینشن کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے جو آپ نے خود ابھی فرمایا کہ ہسٹری ہے, ہسٹری کو بہت سیریسلی لینا پڑتا ہے. ہسٹری بہت ہماری بڑی لیونگ اسپیکنگ ہسٹری ہے, اس کو ہم ذرا بھی کہیں سے بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے. اس لیے ہم نے مشاورت کی اور جو ہسٹری کو سمجھنے والے لوگ, کلچر اور ہمارے ورثے کو سمجھنے والے تھے لوگ, ان سے ہم نے بات چیت ہم بالکل اس کو ہم نے جاری رکھا. تو اس کے اندر جو آرٹ ورک پلس جو ہسٹوریکل جو ایلیمنٹ تھا, جب وہ ہم نے سول ورکس میں لایا, جو ہمارے مونومنٹس بنے, جو ہماری کنسٹرکشن ہوئی, جو ہماری واک ویز تھیں, ان کے اندر جو ہم نے آرٹ ورک کیا, آرٹیزن شپ, وہ ہماری ہسٹری کے ساتھ بھی اس کا ایک ربط ہم نے رکھنا تھا. تو یہ ایک بہت ایک دقیق اور بڑا ایک ڈیمانڈنگ چیلنجنگ کام تھا. اس پہ بڑی محنت کی گئی, اس پہ بعض چیزیں انڈو کی گئیں, پھر ریڈو کی گئیں, اس لیے کہ آبویسلی چھوٹی موٹی غلطی رہ جاتی تھی, اور ہماری کوشش یہی تھی کہ کوئی ایسا سکم نہ رہ جائے جو بعد میں ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہو. تو ہم نے اس پہ بڑا ایفرٹ کیا, ساری ٹیم نے بہت ایفرٹ کیا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک بہت اچھا ٹیم ورک تھا. ہم نے میں نے زندگی میں بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں, اور بھی لاہور میں اس وقت بہت سارے جاری ہیں, لیکن جتنا شاندار ٹیم ورک ہمیں یہاں ملا ہے پی ایچ اے کے ساتھ, جس طرح میرے دفتر نے اور پھر باقی اداروں نے جس طرح کولیبوریٹ کیا ہے, وہ ایک بہت ہی خوشگوار احساس دیتا ہے. آج ہم کل بھی وہاں بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اب جب ہم اس کو
تکمیل کی طرف لے گئے ہیں. تو ہم نے جو ٹیم ورک جنریٹ کیا اٹس اسٹل انٹیکٹ اور وہ آگے بھی ہمیں کسی بھی پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کی آپس میں کوآرڈینیشن بہت اسٹرانگ ہو, اور آپ یقین کریں وہ کوآرڈینیشن اسٹرانگ ہو تو جو پروجیکٹ ہے وہ خود بخود اپنی سکسیس کو دکھا رہا ہوتا ہے اور بول رہا ہوتا ہے. کیا ریزن بنی کہ یہاں پہ کوآرڈینیشن بہت اسٹرانگ رہی اور اس کو باقی جگہوں پر امپلیمنٹ نہیں کیا جیسا؟ آف دا ٹریک سوال ہے یہ, لیکن میں ضرور جاننا چاہوں گی آپ کی بات سے مجھے یہ نہیں یہ بڑا یہ اہمیت کا حامل ہے. میں پہلے آپ کے پچھلے سوال کو تھوڑا سا وہ مکمل کروں کہ جو میں نے سیکنڈ ایلیمنٹ کہا تھا وہ ہمارا یہ ڈانسنگ فاؤنٹنس, اس لیے کہ بڑے ہائی ٹیک ہیں, یہ سارے انفارمیشن ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں اور اس میں چائنیز انجینئرز نے آ کر کام کیا, اس کی پروکیورمنٹ وغیرہ اور سارا کچھ کرنے میں ہمیں بڑا ایفرٹ کرنا پڑا. تو وہ بھی ایک بڑا اہم پہلو تھا, اور اس کی یہاں سمجھ بوجھ لوکل سمجھ بوجھ ذرا کم تھی, تو اس کو بھی بڑا اچھا ہینڈل کیا گیا. وہ بھی ایک اچھا, اور یہ بڑا مشکل بھی تھا ایز ان پہلے کبھی اس طرح کی مطلب پورے پاکستان میں ایز ان اس طرح کی فارمیشن کے ساتھ ڈانسنگ فاؤنٹینز نہیں ہیں, اور ایک نئی چیز کو انٹروڈیوس کرانا اور پھر اس کو ایک بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ کمپوز کرنا, یہ کتنا مشکل تھا اور کہاں سے یہ ٹیکنیک لی گئی؟ بالکل انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہمارے پاس تھیں. آپ نے جیسے یہاں دیکھے ہوں گے دبئی میں اس طرح کے فاؤنٹینز بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں, اس کو اسٹڈی کیا گیا, وہاں کچھ ایکسپرٹس گئے بھی تھے. پھر ہماری 2 ٹیمز چائنا گئیں اس کے لیے, ایک دفعہ صرف فاؤنٹینز کے لیے گئے اور ایک دفعہ فاؤنٹینز اور سافٹ ویل ٹرین کی جو ہم نے 2 خریدی ہیں وہ بھی چائنا سے خریدی ہیں. یورپین یونین کے سٹینڈرڈز ہیں, اٹالین مینوفیکچر ہے لیکن چائنا میں اسمبل کی گئی ہے, تو دونوں ٹرینز بھی وہاں سے ہم نے پروکیور کی. تو فاؤنٹینز پہ ہم نے ذرا بھی چانس لیا, ہم نے اپنی ٹیم وہاں بھیجی اور انشور کیا کہ وہ تمام اسپیکس کو وہاں جا کے ملاحظہ کریں اور 100% جو ایفیشنسی والی جو پورا سسٹم ہے وہی لے کے آئیں جو ہمارے ساتھ بھی ہمارے سسٹمز کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہو. تو یہ بہت مشکل تھا. آپ کا جو سوال تھا کہ ٹیم ورک کیوں جنریٹ نہیں ہوتی, دیکھیں لاہور میں تو ٹیم ورک کے بغیر آپ چل بھی نہیں سکتے. لاہور از اے ویری ہیپننگ پلیس, اے ویری ڈیمانڈنگ. ہم سچویشنز میں کام کرتے ہیں, جنرلی تو ٹیم ورک بہت اچھا ہوتا ہے. میں بالکل اس کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, کوئی پولیٹیکلی کریکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, لیکن بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ٹیم ورک موسٹلی ہمارا میجر انیشیٹوز میں بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں خاص بات یہ تھی کہ ہم سب کو یہ احساس ہو گیا تھا ویری ارلی آن ان دا پروجیکٹ کہ یہ ایک بہت ہی یونیک پروجیکٹ ہے, یہ بہت تاریخی پروجیکٹ ہے, یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے, یہ صرف لاہور کا پروجیکٹ نہیں ہے. اس لیے کہ ایک ایسی جگہ پر ہم اس کو تشکیل دے رہے ہیں جس کی ایک بہت بہت بڑی تاریخی اہمیت ہے. تو اس کے پیش نظر ہم لوگ بہت زیادہ کوشش تھے. ہم لوگ ہمارے اوپر ایک سینس آف رسپانسبلٹی بہت ہائٹنڈ تھا. ساری ٹیم نے اس کو محسوس کیا. میں نے سب سے پہلے خود محسوس کیا, پھر میری ٹیم نے جو میرے کمشنر آفس میں جو لوگ کام کرے تھے, ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن خاص طور پہ عثمان خالد, میرے اے سی ریونیو منور بخاری, ان لوگوں نے کیا. لیکن سب سے چونکہ لیڈنگ رول ایگزیکیوٹنگ ایجنسی PHA تھی, تو میں بہت خراج تحسین پیش کروں گا. میرا آئی تھنک اٹس مائی رسپانسبلٹی ٹو سے دس کہ اس میں DG PHA نے جتنی اچھی ہمیں لیڈرشپ دی, خود محنت کی, ان کی ساری ٹیم نے, پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ہمارے وہاں طاہر سلطان صاحب, انہوں نے بڑی محنت کی, ان کی ساری ٹیم نے, اختر صاحب جو وہاں پہلے مینار پاکستان کے PD ہیں انہوں نے محنت کی, یہ ساری ٹیم تھی جو بالکل دن رات. اینڈ آئی تھنک ابھی جو گل داودی کی نمائش وہاں پر شفٹ کر دی گئی جو نارملی ریس کورس میں جلانی پارک میں ہوتی تھی, اس نے 4 چاند بھی لگا دی اس پروجیکٹ کے. وہ جو ہر طرف پھول اور بہار اور وہ خوشگوار سا احساس, وہ چیزوں کو ایڈ آن کرتا جاتا ہے اس کے اندر. تو یہ ایک اچھی ایفرٹ تھی. یہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی کہ دیکھیں اب ہم اس کو اس اہمیت کے لائق سمجھتے ہیں, ہمیں اس پہ اتنی وی آر سو کانفیڈنٹ کہ ہم یہاں اپنا اتنا بڑا ایک اور اینول ایونٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم نے انوگریشن سے پہلے بھی وہاں ہم نے سوچا کہ شاید انوگریشن سے پہلے کوئی اور ایونٹ وہاں کرنا شاید مناسب نہ ہو, لیکن پھر یہ بھی ہم نے سوچا کہ وہاں اتنا کراؤڈ آ رہا ہے, اٹس آلریڈی ڈرائنگ اے لاٹ آف کراؤڈ ایوری ڈے, خاص طور پہ ویکینڈس پہ تو بہت زیادہ تعداد ہو جاتی ہے. کبھی کبھی تھوڑے سے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ شاید کوئی گیٹ کی ریگولیشن کرنا بھی ضروری ہے, لیکن بنیادی طور پر ہمیں یہ بالکل سمجھ آ گئی ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ بھی بالکل فراہم کرتا رہے, ٹوٹلی آؤٹ اینڈ آؤٹ ہسٹوریکل پارک بھی نہ رہے. اس لیے انٹرٹینمنٹ کے اس میں بہت سارے آپ کو پتہ ہے پہلو ہیں, موجود ہیں. سافٹ ویل ٹرین بھی شروع ہو گئی ہے, اب بگی رائڈز بھی شروع ہو جائیں گی. پارک کا راؤنڈ کرائے گی تقریباً پورے پارک کا, پورا پیریمیٹر نہیں چلتی لیکن تقریباً 70 to 80% جو ہے پیریمیٹر پہ وہ چلتی ہے. جی تو اس کے بالکل جو آؤٹر پیریمیٹر ہے وہاں چلتی ہے, اور اس کی بھی مینٹیننس اس کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے. یہاں سب سے اچھی بات جو ہے, جو اس کا مینجمنٹ ماڈل ہے وہ بڑا ایفیشینٹ ہے, وہ بڑا جو لیٹسٹ جو ہمارے فریم ورکس ہیں اس کے عین مطابق ہے. یعنی رادر دین کہ اتھارٹی ساری رسپانسبلٹی خود لے, اتھارٹی آؤٹ سورس کرے ان لوگوں کو جو یہ کام کرنے کی بھرپور مہارت رکھتے ہیں. بالکل صحیح. اور میرے خیال سے اس سے چیزیں زیادہ بہتر بھی ہو جاتی ہیں کہ اگر ٹیکنوکریٹس آ کر خود چیزوں کو ہینڈل کرے جن کو ایکچولی پتہ ہے, تو وہ مینیج کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. یہی سے بات کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن دوسری جانب ناظرین یہاں پر مجھے ایک بریک لینی ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
तो का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। ग्रेटर इकबाल पार्क की हम बात कर रहे हैं जिसका इनाग्रेशन कल होने जा रहा है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसका इफ्तिताह करेंगे और बाकायदा फिर ये आम शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है इस पार्क में और साथ ही साथ जो है एंटरटेनमेंट को मिस आउट नहीं किया गया, क्योंकि कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। सर, एंटरटेनमेंट को मिस नहीं किया गया, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतनी फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी में, इतनी डिप्रेशन है कि एंटरटेनमेंट के जो मौके हैं वो बहुत कम हैं। सो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं आपको रिलैक्स करने में, या थोड़ा आप टाइम आउट निकालते हो अपनी बिजी रूटीन से, अपनी डिप्रेस रूटीन से। बिल्कुल यही बात है जी। और जो हमारा जो एक अनफॉर्चुनेटली किसी हद तक जो हमारी एक तबकाती डिवाइड है, ये उसको भी ब्रिज करता है। ये उस जगह वाक़े है जहाँ हम, जिसको हम उर्फ़ आम में डाउन टाउन कहते हैं, जो कि हमारी वो आबादी है जो जहाँ ज़रा जो कम आमदनी वाला तबका है वो रहा है। एंटरटेनमेंट के वैसे भी मौके कम होते हैं और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते एंटरटेनमेंट। सिनेमाज में जाना उनके लिए बहुत आसान नहीं होता, ख़र्चा करना, बड़े अपस्केल अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना शायद उनके लिए मुमकिन नहीं होता मोस्टली। तो उनको यहाँ हम एक ऐसा पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट दे रहे हैं जो कि हेल्थी भी है, जो एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड भी है, एक्चुअली एंटरटेनमेंट है। मतलब सिनेमाज में जाके मूवी देखना या रेस्टोरेंट्स में खाना खाना वो फैमिलीज के लिए एक अच्छा टाइम आउट तो हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट एंटरटेनमेंट। बच्चे उसको क्या एंजॉय करेंगे, बच्चे किस तरह से उसको देख सकेंगे? तो आई थिंक ये दोनों, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों ग्रुप जिसका ताल्लुक जिस भी तबके से है, ये एक अच्छी चीज़ है और ओपन फॉर ऑल है। ये यहाँ पर आकर सब इक्वल हो जाते हैं कि आप इक्वली इंजॉय करेंगे और इक्वली सेगमेंट्स जो हैं वो सबके लिए। बिल्कुल यही बात है जी। और यहाँ मैंने जो वो तबकाती जो थोड़ी सी डिवाइड की बात की है, वो इस हवाले से की है कि ये लोग बहरहाल थोड़े से महरूम कहीं कहीं रह जाते हैं। एंटरटेनमेंट से इनको भी मिल जाएगी जी, और बड़ी हेल्थी, बड़ी अच्छी तफरीह है। और देखें यहाँ एजुकेशन का पहलू भी है। जब ये नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम बन जाएगा और एम्फी थिएटर बनेगा तो आई एम श्योर यहाँ कोई अच्छी आप डॉक्यूमेंट्री या मूवी की भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ऑडियो विजुअल एड से पूरा भरपूर हमारा म्यूज़ियम होगा, जिसमें हम तमाम जो बेहतरीन जो स्टेट ऑफ द आर्ट गैजेट्री है और जो बड़ी अच्छी ऑडियो विजुअल एड्स की जो सारी जो पूरे जो एक मरबूत निज़ाम है वो हम वहाँ लेके आएंगे, जिससे हम हिस्ट्री भी डिपिक्ट करेंगे, लोगों को एजुकेट भी करेंगे और एंटरटेनमेंट का वहाँ भी एलिमेंट होगा। अच्छा, बार बार एजुकेशन की जब बात आती है तो एकदम से मेरे जहन में ये सवाल आया कि फिर बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अपने बच्चों का फील्ड ट्रिप कराया करेंगे ग्रेटर इकबाल पार्क में, तो उनको क्या तरीक़ेकार होगा? परमिशन लेनी पड़ेगी या किस तरह से उनको वहाँ पर एंटरटेन किया जाएगा? कि अगर पूरे स्कूल्स या इंस्टीट्यूट्स एक पाकिस्तान की हिस्ट्री, जैसे आपने कहा कि ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री बताने के लिए उनको वहाँ ले जाया जाए ताकि वो फील भी आए, तो इसके लिए कोई पॉलिसी या मैकेनिज्म डिसाइड किया? बिल्कुल हमारी यही तवक्को है कि जी यहाँ पाकिस्तान भर से लोग आएंगे और ऑब्वियसली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिर्फ लाहौर के नहीं, बाहर से भी, पंजाब भर के और पाकिस्तान भर के भी यहाँ आएंगे और उनके लिए हम बड़े अच्छे गाइडेड टूर्स और बड़े पैकेज टूर्स बनाएंगे इंशाल्लाह। तो हम इंश्योर करेंगे कि इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम वो सारा पार्क और म्यूज़ियम और जो भी इसमें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और जो ब्यूटिफिकेशन के तमाम जो पहलू हैं वो एक पैकेज एनवायरनमेंट में जल्दी से देख सकें। तो ये हमारी बिल्कुल एक कोशिश है, इस पे बड़ी सोच विचार जारी है और इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल हर सूरत मुमकिन है। बिल्कुल सही। दूसरी तरफ सर, ये जो जैसे आपने कहा कि एक रश बहुत ज़्यादा है, वीकेंड्स पे तो बहुत ज़्यादा क्राउड भी देखने में आता है, तो इसकी सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? कोई कंपनी है जो इसको लुक आफ्टर कर रही है? किस तरह से इसको मैनेज किया? बिल्कुल डेडिकेटेड सिक्योरिटी है, पूरा मरबूत निज़ाम है जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी को भी पेश किया गया है। होम सेक्रेटरी साहब ने भी उस पर मीटिंग्स ली हैं। हमने वहाँ मौके पे जाके पुलिस के साथ और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो जिसको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो वहाँ हमने मीटिंग्स की हैं, बड़ी डिटेल में जाके बड़ी जामे मीटिंग्स की हैं। यहाँ अभी ऑलरेडी एज वी स्पीक 10 ऑब्जर्वेशन पोस्ट OPs जो हैं वो कायम हैं, जो बड़े वेंटेज पॉइंट्स हैं, हाइट पर हैं और बड़े सिक्योर भी हैं। और वहाँ हमारी जो सिक्योरिटी का स्टाफ है वो बिल्कुल वहाँ अलर्ट रहता है और बड़ा वेल इक्विप्ड है। इसके अलावा हमारे पास वॉक थ्रू गेट्स ऑलरेडी 6 हैं, हम इस पर मज़ीद इजाफा भी करेंगे। बैरियर्स हैं, गार्डेड एंट्री है, कोई इस तरह बिल्कुल फ्री फॉर ऑल नहीं है कि जो भी अंदर आ जाए। बिल्कुल इसमें सारी चेकिंग होगी, फ़िज़िकल चेकिंग भी होगी, पर्सनल चेकिंग भी होगी और कोई बैगेज वगैरह का अगर आप आइटम लेके आएंगे तो उसको भी आप स्कैन करवाएंगे। अभी हमने स्कैनर्स नहीं लिए, लेकिन ये इसके बारे में भी सोच विचार जारी है कि स्कैनर्स भी लिए जाएंगे।
तमाम वो एलिमेंट्स हैं सिक्योरिटी के जो आजकल एक मॉडर्न सिस्टम में होने चाहिए। अच्छा कमिश्नर साहब, आई ऑलरेडी नो दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ, लेकिन मैं एक रिकन्फर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ कि नॉर्मली इसको पॉलिटिकल हवाले से बहुत इस्तेमाल किया जाता था, इस पार्क को जलसे बहुत बड़े बड़े यहाँ पर किए गए, तो अब तो यहाँ पर अलाउड नहीं होगा कि कोई भी जलसा हो सके। एक तो ये है कि फिजिकली अब मुमकिन भी नहीं है, सारी स्पेस यूज़ कर ली गई है, लेकिन अभी भी हमें दरख्वास्तें आती हैं। अभी ईद मिलादुन्नबी के हवाले से हमें एक रिक्वेस्ट आई जो हमने डिनाई की, और उससे पहले हमने एक दो और लोग जो तकरीबन एनुअल बेसिस पर वहाँ अपने इज्तिमात करते थे उनको भी हमने इनकार किया। वो अच्छा कोई खुशगवार काम तो नहीं था, लेकिन बहरहाल हमें इनकार करना पड़ा, इसलिए कि अब यहाँ इस तरह का एक पूरा एक सिस्टम अब एग्जिस्ट करता है कि जो ऐसी इंटरफेरेंस को अफोर्ड नहीं करता बिल्कुल। तो ऐसी इंटरवेंशन, ऐसी इंटरफेरेंस जो होगी वो इसकी खूबसूरती को पामाल करेगी, मुतासिर करेगी, वो अच्छी बात नहीं है। फिर इसमें इतना डेलिकेट स्ट्रक्चर है, इतना डेलिकेट स्टोन वर्क है, अर्थ वर्क है, ग्रीन वर्क जो हमने सारा किया, जो हमने जो ग्रीन बेल्ट्स बनाई हैं, जो हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, वो ज़रा सी भी ज़र्ब बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो कोई मूवमेंट्स और ख़ासतौर पे मैस मूवमेंट्स, बड़े इज्तिमात तो हम यहाँ बिल्कुल रूल आउट करेंगे, और हमने उसके अल्टरनेटिव्स भी ढूंढे हैं ताकि सियासी इज्तिमात की भी अपनी अहमियत होती है। हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं तो उसकी अपनी एक अहमियत है, और बिल्कुल उसकी अहमियत को हम कतन डिनाई नहीं करते, लेकिन उसके लिए हम अल्टरनेटिव्स, अच्छी स्पेसेस हम ढूंढ रहे हैं, और कुछ हमारे ज़हन में है। बिल्कुल। अच्छा कमिश्नर साहब, वहाँ पे मीनार पाकिस्तान पर ऊपर जाने पर पाबंदी थी, तो क्या वो खोल दिया गया है, या उस हवाले से कुछ इकदाम किए जा रहे हैं कि अगर वो खुल गया है तो ऊपर, चूँकि हादसात भी हो जाते थे या कुछ लोग मतलब एक दो इंसिडेंट ऐसे भी हुए कि वहाँ से कूदने की कोशिश कर रहे हैं एंड ऑल दैट, सो क्या उसको शीशे की दीवार लगाकर प्रोटेक्ट करके आवाम के लिए खोला नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल खोला जाएगा। उस पर कुछ अरसे से उसकी रेनोवेशन का काम जारी था, लेकिन पहली दफ़ा पूरी इसकी सफाई की गई है, इसकी सारी ब्रशिंग अप की गई है, मॉपिंग अप की गई है। आप अगर उसको करीब से जाके देखें, अभी दूर से भी देखेंगे तो आपको उसकी अपीयरेंस ज़रा बेहतर नज़र आएगी। वो भी चूँकि एक ऐसी जगह पे थी जहाँ आसपास गर्दो गुबार है और इंडस्ट्री भी दूर नहीं है, तो उससे पोल्यूशन की वजह से भी मेजर रोड्स आसपास हैं, और बड़ा एक कंजेस्टेड एरिया में वो ये सारा ये जगह वाक़ है। तो वहाँ उसकी खूबसूरती मुतासिर हो चुकी थी, उसको भी इम्प्रूव किया गया है। हम जो उसकी जो लिफ्ट है, जो एलिवेटर है इलेक्ट्रिकल, उसको भी दोबारा हम लगवा रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इसकी सारी जो इसके इर्द गिर्द जो स्पेस थी, जो पहले ज़रा मैं मखदूश हालत में तो नहीं कहूँगा, लेकिन बुरी हालत में थी, उसको इम्प्रूव किया गया है सारा दोबारा। उस पर जो अर्थ वर्क, पैच वर्क जो किया गया है, लाहौरियों के लिए खुशखबरी है कि कुछ अरसे बाद जो है वो ये ऊपर भी लोग जा सकेंगे जाएगा, और ऊपर में बिल्कुल ऊपर जा सकेंगे। और जहाँ आपने हादसात का कहा है या कोई ऐसी अटेम्प्ट्स जो कि अनडिज़ायरेबल हैं, वो कोई अगर करेगा तो हमारा इन्फोर्समेंट सिस्टम वहाँ भी अपना फ़ौरन इन एक्शन आ जाएगा। तो इन्फोर्समेंट पे हम गौर, इस पर बिल्कुल ये बड़ी गौरतलब बात है कि हमने इन्फोर्समेंट पे इस दफ़ा तवज्जो दी है कि ताकि पाक के हुस्न में कोई कमी ना आए, कोई इसको हम किसी किस्म के नुकसान से, डैमेज से ऐसे भी बचाएं, और लोगों के बिहेवियर्स को भी थोड़ा सा रेगुलेट करें, बड़े एक लाइट हैंडेड मैनर। बिल्कुल सही। अच्छा, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो वो जो भी उसकी इनसाइड स्टोरी होती है या इनसाइड सेगमेंट्स होते हैं, उसको तो आप स्टेट ऑफ द आर्ट बनाते ही हैं, लेकिन साथ साथ शायद ये भी ज़रूरी होता है कि उसके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो भी उसके साथ पैरेलल चल रहा हो। सो इसके इर्द गिर्द बहुत बिजी रोड्स हैं, जैसे आपने कहा सर्कुलर रोड भी है, फिर वो आज़ादी इंटरचेंज भी है, इस तरफ से अंदरून साइड लिंक कर रही होती है, वहाँ इंक्रोचमेंट का भी प्रॉब्लम है, वहाँ ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए भी कोई प्लानिंग की जा रही है? ये बहुत ही अहम सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल जी, ये हमारे ज़ेर गौर रहा है। आपको पता है कि वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी का ये कि उनकी डोमेन है प्राइमरीली, और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस पर। शाही कले पे और उसके जो कुर्बो जवार में अच्छा काम ऑलरेडी हो भी चुका है जी, तो उसको बिल्कुल कंटिन्यू किया जाएगा। जो उसके अभी मिसिंग एलिमेंट्स हैं उन पे भी हमें यही कोशिश की गई है, उन्होंने भी उनसे यही गुजारिश की है, हुकूमत पंजाब की भी उनसे यही तवक्को है कि वो उसको जल्दी मुकम्मल करेंगे। एक दो मार्केट्स की मूवमेंट जो है उनकी रीलोकेशन वो भी हेल्प करेगी, जैसे रिम मार्केट है जी, वो हम कहीं और उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको कहीं शिफ्ट किया जाए। जो कुर्बो जवार में इंक्रोचमेंट्स, बिल्कुल जी फ़र्क पड़ेगा। इंक्रोचमेंट्स पर भी काम हो रहा है, पूरे लाहौर में काम हो रहा है एज वी स्पीक। हमारी बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन है CDGL की LDA के साथ, और हम उस पर भी काम कर रहे हैं। वो एक पूरे एक प्लान के तहत आगे जारी है, उसमें हम बिल्कुल कोई इंटरप्शन भी नहीं देखते और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह उसको बड़े अच्छे तरीके से और बहुत स्मूथली
انڈرٹیک کیا جا رہا ہے. تو انکروچمنٹس کو ہم بالکل اس میں ملحوظ خاطر رکھے ہوئے ہیں. آپ نے یہ بھی ٹھیک کہا کہ آس پاس کی جو سڑکیں ہیں وہاں کنجیشن ہے, اس میں بھی امپرومنٹس لانے کا ہے. ٹریفک پر ویسے کافی کام ہو رہا ہے, وزیر اعلیٰ صاحب اس کو خود اس کی کاگنیزنس لے چکے ہیں. ہر ویک میٹنگ ہوتی ہے, میرے دفتر میں آج بھی ایک اس کے حوالے سے میٹنگ ہے. لیکن بالکل ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ آس پاس کی جو بلڈنگز ہیں ان کا فساد بھی امپروو ہو, اس لیے کہ اگر آپ اتنی ایک خوشنما اور شاندار چیز بنا دیں گے, اور جیسے آپ نے بھی خود کہا کہ بالکل اس کے قرب و جوار میں اگر آپ کو آئی سورز ملیں گے تو وہ تکلیف دہ بات ہوگی, اور اس کا حسن کو تھوڑا سا وہ کم بھی کر دے گا, کیونکہ بہرحال باہر کا انوائرمنٹ بھی پورا انوائرمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا جیل ٹوگیدر کرنا چاہیے. بہرحال ہم یہ نہیں توقع کر سکتے کہ اس میں اتنی میجر ریویمپ ہو جائے گی کہ اس کی ساری شکل ہی بدل جائے گی, لیکن آپ اس میں بھی انشاءاللہ میجر امپرومنٹ دیکھتے چلے جائیں گے. اور ابھی آلریڈی کام ہوا ہے, بہت سارا جو وہاں بلڈنگز کے فساد پہ جو ایک قسم کا جو ایک وہ کلٹرڈ سا انوائرمنٹ تھا اس کو کم کیا گیا ہے, بورڈز ہورڈنگز کو کم کیا گیا ہے, اور گرینری میں اتنا اضافہ کیا جائے گا, پلانٹیشن ہوگی, آؤٹر پیریمیٹر پہ بھی اتنی پلانٹیشن ہوگی کہ باہر سے بہت زیادہ جو ویژول پولوشن ہے اس کو بھی آپ ایک بیریئر دے دیں گے, اور اندر تو انشاءاللہ بہت خوشنما ہوگا. بالکل صحیح. اچھا, کمپلیمنٹری عوام کے لیے پارکنگ بھی فری ہے وہاں پر, اور پارکنگ کی سیکیورٹی کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں, تو یہ ایک اور ایڈیشن ہو جائے گا ان کی فیسلٹی. بڑی اچھی پارکنگ سپیس موجود ہے, اور ہمیں یہ اس کی توقع ہے کہ مزید اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں کرنا پڑے گا ان دا شارٹ ٹرم. لیکن ہم بالکل یہ اگین ہماری یہی توقع ہوگی اور گزارش ہوگی کہ آپ اس میں بھی ڈسپلن کا مظاہرہ کریں اہلیان لاہور, اور اس کو بھی اچھے طریقے سے یوز کریں تاکہ کسی کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں بنے, اور ایراٹک پارکنگ نہ کریں. ہم اس کو پورا اگین اس کو سسٹم میں لے آئیں, اور ہم انشور کریں گے کہ پارکنگ بالکل مناسب اور پورے پلان کے مطابق ہو, ایراٹک پارکنگ نہ ہو. آس پاس جو ارریگولر پارکنگ ہوتی ہے وہ بالکل ختم کر دی جائے گی. جو باہر جو پارک کے باہر جو باہر کے اطراف ہیں وہاں کوئی اگر ارریگولر پارکنگ ہے یا ایراٹک پارکنگ ہے اس کو بالکل بند کر دیا جائے گا. یہ سیکیورٹی کے لیے بھی ضروری ہے, اور یہ جو موومنٹ ہے, ایز آف موومنٹ, اس کے عوام کے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ جب چاہیں آئیں پارک کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ہیسل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس کا بالکل تجزیہ کیا گیا جی, اور تجزیے کے بعد اس پہ پلاننگ کی گئی. ابھی تک پارکنگ فری ہے, ابھی تک میں سوری بات کاٹ گیا آپ کی, ابھی تک پارکنگ فری ہے. ہو سکتا ہے بعد میں ایک سبسیڈائز ماڈل, کراس سبسڈی والا ماڈل جو پی ایچ اے کنسیڈر کر رہی ہے میرے آفس میں, اس پہ بھی ایک انشاءاللہ جلدی میٹنگ ہم پلان کر رہے ہیں, تو وہ ہم پیش کریں گے حکومت کو. اگر مناسب سمجھا گیا تو وہ بھی ہم اس کا بھی اجرا کریں گے, لیکن وہ بھی اتنے مناسب ریٹس پہ ہوں گے کہ لوگوں کو قطعاً تکلیف کا پرابلم نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. اچھا, فیز 2 کی اگر تھوڑی سی بات کر لی جائے, جس میں اب ہسٹوریکل میوزیم بنایا جا رہا ہے, تو اس میوزیم میں کیا کیا چیزیں ایڈ آن کی جائیں گی, اگر بریفلی آپ تھوڑا سا بتا سکیں. یہ پوری جو انڈیپینڈنس موومنٹ ہے اس کی عکاسی کرے گا, جس کے سارے جو سیگمنٹس ہوں گے وہ ان لائن ود دیٹ ہوں گے. تو جو انڈیپینڈنس موومنٹ کے جو میجر مائل سٹونز ہیں, اسٹارٹنگ فرام 1906 جب مسلم لیگ کو اسٹیبلش کیا گیا, قائم کیا گیا, وہاں سے شروع ہو کے پھر قائد اعظم کے 14 نکات ہیں, مختلف پیکٹس ہیں جو سیاسی لیڈرز کے مابین ہوئے تھے. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بھی اس میں ایک ہوگا, اس کی بھی اہمیت ہوگی. پھر جو کانگریس کی جو وہ گورنمنٹس اس پہ ہوگی, لیکن پرائمریلی جو زیادہ جو فوکس ہے ہمارا وہ اس پیریڈ کا ہے جو 1940 میں قرارداد پاکستان سے لے کے 1947 تک کا ہے. اس میں ایک بہت عمدہ کام کیا گیا. ہمارے اس میں جس فرم کو کانٹریکٹ دیا گیا اس کا نام سٹیزنز آرکائیوز آف پاکستان ہے, جو بڑی شاندار ایک ٹریک ریکارڈ کی حامل ایک آرگنائزیشن ہے, کراچی بیسڈ ہے. اس کو ہیڈ محترمہ شرمین عبید چنوائے کرتی ہیں, جو بھی ایک بین الاقوامی شہرت کی حامل شخصیت ہیں, اور ان کی ٹیم جس میں میڈم صالحہ عالم ہیں اور ان کی جو کور ٹیم ہے, انہوں نے بہت شاندار کام کیا ہے. پروجیکٹ کے تمام ایلیمنٹس ہم نے کلیئر کروائے ہیں. ہمیں اس میں اگین ایک ایڈوائزری کونسل کا ایک فائدہ حاصل رہا ہے. ان کی موجودگی, ان کی ان پٹ سے ہم نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا ہے, اور کوشش یہی ہے کہ وہ بھی بالکل اسٹیٹ آف دا آرٹ ماڈرن میوزیم ہو, آڈیو ویژول ایڈ سے بالکل وہ بھرپور ہو, اور ایسی ایز آف موومنٹ بھی ہو اس میں کہ لوگ ہسٹری کے مختلف سیگمنٹس دیکھتے بھی جائیں, پک اینڈ چوز بھی کر سکیں, اور پوری ایک ایسی واک ہو ان دیٹ میوزیم کے لوگوں کو سمجھ بھی آئے کہ ہسٹری میں ہماری کس طرح ہماری ہسٹری انفولڈ کی. پھر نیشنل ہیروز گیلری ہے جس میں خراج تحسین پیش کریں گے ہم اپنے مختلف جو شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے نیشنل ہیروز ہیں, ہائی اچیورز ہیں, ان کے لیے ایک وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوگی. پھر اس میں بہت جو
کہ ہمیں پاکستان کے وقت جیسے ہمارے دفاتر کا حال تھا, جو ہماری پاکستان ریلویز کے وہ پرانے ڈبے وہ بھی اسمبل کیے جا رہے ہیں, وہ دفاتر کے پورے ریپلیکاز, آپ کو دیکھنے میں کہ آپ نے کتنا گرو کر لیا اور یہ سمجھنے میں کہ کتنی سٹرگل تھی اس ملک کو بننے کے لیے اور کتنی محنت کی گئی, اور ہمیں اب اس کی جو ہے وہ قدر کرنی ہے. میں آخر میں ایک چیز بتاؤں گا کہ جو آپ نے کہا کہ محنت والی بات تھی, کتنا ایک بھرپور موومنٹ کے بعد, کتنی قربانیوں کے بعد ہم نے آزادی حاصل کی, اس کی وہاں بالکل ایک بڑی کلیئر ڈپکشن ہوگی. اور لاسٹلی یہی ہے کہ وہ بالکل ٹاکنگ بینچز ہوں گے, آپ بینچ پہ جا کے میوزیم میں بیٹھیں گے تو آپ کو ایک سٹوری کی پوری وہ نریشن آئے گی, جو کہ کسی ایک بالکل ایک ریئل ٹائم کیریکٹر کی سٹوری ہوگی کہ اس نے کیسے پاکستان میں ویری انٹرسٹنگ. یہ تو بہت ایک مزیدار سیگمنٹ بھی ہو جائے گا, اینڈ آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ فار اٹ. میں ابھی گریٹر اقبال پارک کے لیے بھی ایکسائٹمنٹ تو ہے ہی, لیکن اس چیز سے ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی. ویل تھینک یو سو مچ کمشنر صاحب, آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے. گڈ لک فار ٹماروز. جو بھی سیریمونی آپ نے اس کا جو ارینج کیا ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے, اور اسی طرح سے اور بھی پروجیکٹس پر کام کیا جائے تاکہ لاہوریوں کو انٹرٹینمنٹ بھی ملتی رہے, ایجوکیشن بھی ملتی رہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ جو ایک ایکسپیکٹ ہے کہ جہاں پر آپ ٹائم آؤٹ نکال سکیں یہ بڑھتا رہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے بھی اجازت لیں گے, انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.